अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट और हर जुम्मतुल मुबारक की शाम को विलिंग वेज के फोरम से हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का प्रोग्राम इस नौइयत का है कि वो आर्जा जो तकरीबन दुनिया भर में रहने वाले लोगों के 1% प्रेवलेंस जिसकी है, यानी 1% अफराद उसका शिकार होते हैं, एक ज़हनी बीमारी जिसको उर्फ़े आम में कहते हैं शीज़ोफ्रीनिया, स्किज़ोफ्रीनिया। और इसके मुतालिक बात करने के लिए आपसे मुलाकात हर जुम्मतुल मुबारक को डॉक्टर सदाकत अली की तो होती ही है। यानी कि हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो इस वक्त भी स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, विलिंग वेज के CEO भी हैं, एडिक्शन स्पेशलिस्ट भी हैं, और उनके अलावा एक ख़ास मेहमान हमने आज बुलाए हैं UK से, और ये मेहमान भी आपसे अच्छी तरह से मुतारिफ़ हैं। इससे पहले भी विलिंग वेज के फ़ोरम से आपसे गुफ्तगू कर चुके हैं मुख्तलिफ़ नफ्सियाती अमूर पे, टॉपिक्स पे। और डॉक्टर रहील करीम आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर रहील करीम जो हैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं, UK में, मैनचेस्टर में और हाल स्ट्रीट पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों से UK में मुकीम है, आना जाना पाकिस्तान लगा रहता है, और पाकिस्तान में भी बतौर HOD साइकियाट्री, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट साइकियाट्री, किंग एडवर्ड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर रहील करीम, आज के शो में आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। उस तरफ उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर सदाकत अली के साथ तशरीफ़ रखते हैं नदीम नूर साहब, सीनियर काउंसलर हैं और गुज़श्ता 2 दहाइयों से विलिंग वेज से वाबस्ता हैं। सदाकत क्लिनिक में भी बतौर डायरेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। हमारी यंग एंड बडिंग साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं रमशा खान, और इस तरफ मेरे साथ डॉक्टर हुमा हैं जो साइकियाट्रिस्ट हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में भी होती हैं और साथ में हमारे साथ विलिंग वेज में होती हैं। डॉक्टर हुमा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इधर हमारे साथ हमारी विलिंग वेज की साइकोलॉजिस्ट मिस आमना नवाज़ हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर मिस शुमाइला बतूल भी आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ रखती हैं। आप सबका आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रहील करीम, आपसे मैं आगाज़ करूँगा आज के प्रोग्राम का, और जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में अर्ज़ किया कि आज का मौजू है शीज़ोफ्रीनिया। आप बताइए शीज़ोफ्रीनिया क्या है? मुश्किल सवाल है टू बी ऑनेस्ट। स्किज़ोफ्रीनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कई किस्मों की अलामतें होती हैं और ये कई किस्मों पे हैं। इट हैज़ मैनी सब टाइप्स जी। तो डिपेंडिंग कि कौन सी सब टाइप है उसके बेसिस के ऊपर हम उसको डायग्नोस करते हैं। तो पहला तो है कि जब पैरानॉइड स्किज़ोफ्रीनिया है, फिर दूसरा है सिंपल स्किज़ोफ्रीनिया, तीसरा है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रीनिया, चौथा है अनडिफरेंशिएटेड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो मुख्तलिफ़ किस्में हैं और फिर कुछ ख़ास तौर पे ऐसी सोचें होती हैं जिनको हम डिलूजन्स कहते हैं। वो अगर मुसलसल चलती रहें तो वो भी एक बीमारी है जिसको हम परसिस्टेंट डिलूजनल डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये बहुत सारा जागन मैं आपके आगे पेश कर रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमें इसकी सब टाइप ज़रूर डिटर्मिन करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए कि ये प्रोग्नोसिस को और इवेंचुअल ट्रीटमेंट के आउटकम को डिटर्मिन करती है। डॉक्टर साहब, मैं आउटसेट शुरू में ही आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने लिस्ट डाउन कर दी कि ये उसकी सब टाइप्स हैं, ये उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है, शीज़ोफ्रेनिया के अम्ब्रेला के अंडर आती हैं। ये फरमाइएगा, 2-3 इस्तिलाहात को ज़रा वजाहत कर दीजिएगा। पहले ये बताइएगा कि पैरानोया या पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया क्या चीज़ है, प्रोग्नोसिस क्या चीज़ है, ये अंग्रेज़ी की इस्तिलाहात को ज़रा। पैरानोया तो सिंपली शक, जब एक हद से गुज़र जाता है और वो शक इस हद तक पहुंच जाता है कि अगले उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत बिलीव करते हैं उस बात के ऊपर। और रहा प्रोग्नोसिस का मतलब है कि बीमारी कितनी जल्दी ठीक हो सकती है, आया ठीक होगी या नहीं होगी, दोबारा एपिसोड्स होने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो
आउटकम डिटर्मिन करती है प्रोग्नोसिस। डॉक्टर साहब, शक तो हम सभी करते हैं, कभी ना कभी तो शक हो ही जाता है। बीवियों के मुतालिक बड़ी आम सी बात है कि वो मर्दों पे, अपने खामिदों पे शक करती हैं, और इस तरह की बहुत सी शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। तो शक करने में एक बीमारी जैसे शिज़ोफ्रीनिया जैसी बीमारी जिसके साथ ये लगा हुआ है कि ये तो नीम पागलपन है या ऐसी कोई बात, तो शक करने से क्या हो गया? सर आम हद तक शक तो ठीक है, विजिलेंस जिसे कहते हैं ये, लेकिन ये एक सर्टन थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई बीवी अपने मियाँ पे शक करती है तो वो शायद किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकता है मियाँ को ऐसी हरकतें कर रहा हो जिसका बेसिस हो शक करना, बट पीपल कैन गो एज फार बियॉन्ड एज हायरिंग डिटेक्टिव्स, sending those detectives after their husbands, checking their clothes, और जब हस्बैंड घर आता है वो ऑलमोस्ट इंटेरोगेशन होती है उसकी घर में, टू अ डिग्री कि वो लड़ाइयाँ और झगड़े और फिर कई दफ़ा वायलेंस की हद तक। अब जब कोई हस्बैंड बात ना माने या बीवी बात ना माने और उसको शक की बीमारी हो तो उसमें वायलेंस से भी वो कन्फेस करवाते हैं जैसे पुलिस स्टेशन में करवाते हैं। तो इट इज़ एक्चुअली द डिग्री that is important, not the nature itself। तो शक तो ठीक है, लेकिन एक certain threshold के beyond शक जो है जी वो बहुत ख़तरनाक है और उसको हम paranoid delusions कहते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, इसके जो है हम और गहराई में भी जाएंगे और हमारे जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं वो भी इससे सवालात आपसे पूछते रहेंगे। थोड़ा सा इसमें एक कंपेयर और कंट्रास्ट करने के लिए मैं ज़रा डॉक्टर सदाकत अली के पास जाना चाहूँगा और मैं ये पूछना चाहूँगा कि स्किज़ोफ्रेनिया में ज़हनी सेहत के ऊपर, जिसको हम कहते हैं कि आम इस्तिलाह में ब्रॉड टर्म में साइकोटिक बिहेवियर, साइकोसिस, ऐसी इस्तिलाहत यूज़ करते हैं। आप गुज़श्ता 40 साल से शब रोज़ ट्रीट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं उन पेशेंट्स का जो कभी ना कभी कोई ना कोई नशा इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे वो शराब हो, चरस हो या कोकेन हो या आजकल आइस वगैरह है, इस किस्म के कोई स्टिमुलेंट्स हैं, कोई डाउनर्स हैं, ऐसे आप जो मुख्तलिफ नशे के मरीज़ों का इलाज करते रहे हैं, और जब वो बहुत भारी मिकदार में और देर तक नशा करते हैं तो उनके भी ज़हनी खलल सामने आने लग जाते हैं और साइकोसिस सामने आने लग जाता है। डॉक्टर रहील करीम ने जैसा स्किज़ोफ्रेनिया के मुतालिक बताया, क्या कोई मुमासलत थॉट पैटर्न्स में, थॉट डिसऑर्डर में, सोचों के जो एक मुख्तलिफ या गलत तरीका या शक या ये जो बुनियादें हैं, क्या ये चीज़ें आपको नशे के मरीज़ों में भी नज़र आती हैं? अच्छा, नशे के मरीज़ों में भी इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं, और उसे हम ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कहते हैं, या फिर अगर चरस के इस्तेमाल से ऐसा हुआ है तो चरस इंड्यूस साइकोसिस भी कह देते हैं, जिसमें मरीज़ को आवाज़ें आती हैं या कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं या उसके जो अलामात होती हैं वो स्किज़ोफ्रेनिया से मिलती जुलती होती हैं। अगर तो नशे का इस्तेमाल पहले शुरू हुआ है और फिर ये अलामतें सामने आई हैं तो फिर हम उसको ड्रग इंड्यूस साइकोसिस कह देते हैं। लेकिन अगर कोई पहले से ही स्किज़ोफ्रेनिक हो और वो नशा शुरू कर दे तो फिर उसे ड्रग इंड्यूस साइकोसिस नहीं कहेंगे। और चूँकि कुछ ड्रग्स में ख़ास तौर पर जैसे कि मारिजुआना है यानी चरस, तो कुछ ड्रग्स से बहुत ज़्यादा दिमागी तवाज़ुन पे बुरा असर पड़ता है। शराब भी पैरानोया, जब कोई अल्कोहलिज़म में होता है तो पैरानोया आम बात है। और सबसे ज़्यादा जो पैरानोया है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स के साथ पाया जाता है, जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि वबा फैली हुई है क्रिस्टल मेथ की या आइस के नशे की और कोकेन का जो नशा है, जिसमें लोग बहुत सीसीटीवी कैमरे लगा के और चारों तरफ से बहुत कॉन्शियस हो के और बहुत गार्ड्स हायर करके तो वो ऐसे ज़िंदगी गुजारते हैं कि जैसे अभी किसी जानिब से कोई हमला होने वाला है। अब ये अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली बात भी यहाँ होती है कि आया पहले ही उनके अंदर कोई जीन्स थे
کہ جو اس طرح کے رجحانات کے حامل تھے وہ لوگ، یا پھر نشے کے استعمال سے زیادہ ایسا ہوا؟ یہ تو طے ہے کہ جو لوگ نشہ استعمال کرتے ہیں اور اگر انہیں نشہ موافق بھی نہیں آتا تو ان کے دماغی توازن پہ بہت برا اثر پڑتا ہے، اور بعض اوقات بہت ہی واضح علامات سائیکوسس کی، یعنی جسے عوامی زبان میں پاگل پن کہتے ہیں، لیکن ہم اسے سیکیٹرک النس یا برین ڈس آرڈر یا دماغی توازن کی خرابی کہتے ہیں، تو وہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور ہمیں شروع میں تو ظاہر بات ہے کہ جو ایسے علامتیں ہیں جو کہ دماغی توازن کی خرابی کو ظاہر کرتی ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سیکیٹرک النسز کے ساتھ ایک معاملہ ہے کہ ان کے لیبارٹری ٹیسٹ اس طرح نہیں ہوتے جیسے آپ کولیسٹرول چیک کرا لیں، آپ بلڈ شوگر چیک کرا لیں، یا آپ دیگر ٹیسٹ جو کرا لیتے ہیں۔ تو ہمیں علامتوں کو بہت زیادہ اہمیت دینا پڑتی ہے، اور علاج میں بھی شروع میں علامتوں کو ٹارگٹ کرنا پڑتا ہے، اور جو ہم ڈائیگنوسس بناتے ہیں اس سے ہماری ڈائریکشن متعین ہو جاتی ہے کہ ہمارا رخ اس جانب ہونا ضروری ہے، اور پھر ہم ایک اچھے علاج کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر راحیل کریم چونکہ اتھارٹی ہیں اسکیزوفرینیا پہ، تو میں چاہوں گا کہ کچھ عام ایسی علامات ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ جو اہل خانہ یا معاشرے میں لوگ دیکھیں کسی میں تو وہ جان جائیں کہ ان کا جو معائنہ ہے کسی سیکیٹرسٹ سے وہ ضروری ہے، تاکہ معاملات بہت خراب ہونے پہ جب ہم علاج کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا جتنا کہ ابتدا میں ہو سکتا ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صداقت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی علامتیں ہوتی ہیں، جس کو ہم ایک پازیٹیو سمٹمز کہتے ہیں، وہ ایک گروپ ہے، ایک کلیکشن ہے سمٹمز کی، اور ایک ہوتے ہیں نیگیٹو سمٹمز۔ پازیٹیو سمٹمز میں آوازیں آتی ہیں لوگوں کو ہر قسم کی، ان کو کئی دفعہ ایب نارمل طریقے سے فیل ہوتا ہے کہ کوئی ان کو چھو رہا ہے، کئی دفعہ ان کو ایب نارمل قسم کی، یا مجھے فار وانٹ آف اے بیٹر ورڈ ان اردو، کئی دفعہ ان کو خوشبوئیں آتی ہیں جیسے ربر برن کر رہی ہے، اور بٹ کامنلی دا موسٹ کامن ہے وہ آوازیں آتی ہیں فرام آؤٹ سائڈ دیئر ہیڈ۔ وہ آپ کو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ مجھے آواز آ رہی ہے، ایسی آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب جیسے آپ کی آواز آ رہی ہے، اور یہ پرسسٹنٹ ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آ گئی آواز اور دوسری دفعہ چلی گئی۔ تو دوسرے ہے کہ ڈیلوژنز ہیں مختلف قسم کے، جس میں شک و شبہات ہیں، جسے میں پہلے ڈسکس کر چکا ہوں، اینڈ دیر مینی ادر سمٹمز، آئی ڈونٹ نو اس وقت شاید لیٹر آن بھی ہم ڈسکس کریں۔ ان کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے خیالات سے انٹرفیئر کر رہے ہیں، سو دیئر تھاٹس، ایکشنز اینڈ بلیفس آر بینگ کنٹرولڈ اور ٹیمپرڈ وتھ، یعنی کہ ان کی سوچیں، ان کی حرکتیں سے کوئی مخل، جیسے مافوق الفطرت قوتوں سے رابطہ ہو جانا، ان سے ہدایات آنا، یا جیسے لگے کہ ہمارے ذہن کے خیالات کو کوئی پڑھ لیتا ہے، یا ٹیلی ویژن سے ہمارے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، یا اخبار میں۔ تو اس طرح کی علامتیں جب کسی فیملی ممبر میں ہوں تو یعنی کان تو کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ ان کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانا ہے، اگرچہ اس ارادے اور اس پر عمل کرنے میں بیچ میں بہت سی مشکلات بھی آتی ہیں جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اس پہ مزید بات بھی کریں گے، ڈاکٹر کریم، ڈاکٹر صداقت اور میرے ساتھی جو ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ ہم لیں گے۔ بریک سے جب پلٹ کے آئیں گے تو ہم اس کو زیادہ تھریش آؤٹ کریں گے، زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے کہ مختلف سب ٹائپس بھی کیا ہیں اور علامات کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جتنا کوئی ماڈرن شہر ہے یا ماڈرن گھرانہ ہے فار دیٹ میٹر، وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ماں باپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی۔ سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ
ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی. مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا چاہتے ہیں. اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی سے مہربانی مل جائے، پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے. یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے، یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جلا سا مسئلہ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی، اور اب یہ نیا فینومینا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے کثرت سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں. ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں، کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے. اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے. میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے، یوٹیوب پہ جانا چاہیے. ہماری ویب سائٹ موجود ہے، ہمارا پیج موجود ہے جس کی 25 لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں، اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو 5000 ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جتنا ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر رحیل کریم، میں ایک دفعہ پھر سے جو ہم پچھلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے اس کی طرف جاؤں گا. ایک تو جب آپ نے سب ٹائپس کا ذکر کیا ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، اور پھر جو سمٹمز ہیں پازیٹیو اور نیگیٹو ان کے متعلق تھوڑی سی وضاحت کر دیں. جو کامنسٹ پریزنٹیشن ہے، یہ جو کامنسٹ ہمیں چیز تصویر نظر آتی ہے زیادہ پیشنٹس میں، وہ پیرانوئڈ اسکیزوفرینیا کی، یعنی کہ شک جو ہے ایک پریڈومیننٹ پکچر ہوتی. اور ریزیڈول اسکیزوفرینیا ایسا ہوتا ہے جہاں کچھ علامتیں رہ چکی ہوتی ہیں، پریڈومیننٹلی علامتیں ٹریٹ ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن کچھ علامتیں جو ہیں اس کی موجود ہوتی ہیں. ایک اور ہے ہربی فرینک، جس میں مختلف قسم کے چہرے بناتے ہیں، اور سب سے ایک ان کامن ہے اسکیزوفرینیا کی سب ٹائپ جس کو ہم کیٹاٹونک اسکیزوفرینیا کہتے ہیں. آپ اس بات پہ بہت حیران ہوں گے کہ میں جب پاکستان میں 12-13 سال کام کیا، I saw several of these catatonic schizophrenia patients, whereas انگلینڈ میں نے صرف ایک دیکھا ہے تقریباً 22 سال میں. ٹھیک. تو اس سے کچھ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ جتنا آپ النس کو پرولونگ کریں گے، ٹریٹ نہیں کریں گے، اتنی اس کی سیویرٹی. اب سوال کروں گا تو میرے خیال میں زیادہ وضاحت ہوگی. جیسے ہم پازیٹیو سمٹمز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی پازیٹیوٹی والی بات نہیں، یہ سمٹمز ہیں جو بالکل درست ہے سر. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی اور اسکیزوفرینک میں پائی جاتی ہیں. جیسے عام لوگ آوازیں نہیں سنتے جو موجود نہ ہو، عام لوگ شکلیں نہیں دیکھتے جو موجود نہ ہو. تو اس بارے میں ایک تو آپ ڈیلوژن اور ہیلوسینیشنز کے بارے میں بتائیں کہ یہ 2 پازیٹیو سمٹمز ہیں، تو اہل خانہ ان کے بارے میں کیسے کیوریس ہو. دیکھیں جی، آڈری ہیلوسینیشن جن کو ہم آوازیں کہتے ہیں، یہ اسکیزوفرینیا میں بہت کیریکٹرسٹک قسم کی ہوتی ہیں، بڑی خاص قسم کی ہوتی ہیں. اس میں کامنلی یہ ہوتا ہے کہ مریض کو یہ لگتا ہے کہ یا تو اس کے ایکشنز پہ، سوچوں پہ رننگ کامنٹری چل رہی، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر کسی مریض کا نام لیٹ سے ڈیوڈ ہے تو کہتا ہے کہ جی ڈیوڈ از گوئنگ ٹو دا باتھ روم. اس کو لگ رہا ہے کہ ہر جگہ وہ فالو ہو رہا ہے اور اس کے تمام تر ایکشنز کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے اور اس کو واچ کیا جا رہا ہے ٹو ڈگری کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید کیمرے لگے ہوئے ہیں یا ہاؤس از بگڈ. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ 2 سے 3 آوازوں سے زیادہ آوازیں ہوتی ہیں
جس کو ہم تھرڈ پرسن آڈری ہیلوسینیشن کہتے ہیں. اس میں اسینشلی یہ بات ہوتا ہے کہ دو لوگ مریض کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار وہ کتنا برا ہے, وہ ایسی فضول حرکتیں کر رہا ہے, اس نے فلاں گناہ کیے ہیں, تو اگلا آواز کہتے ہاں اس نے ایک گناہ کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. تو جو کانٹینٹ ہوتا ہے کنورسیشن کا بہت ڈیروگیٹری اور بہت پریشان کن ہوتا ہے. اچھا, ان سے ہٹ کے جب پیرانویا کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ کس قسم کی باتیں ہیں؟ عام چھوٹا موٹا شک تو ایک ہیلدی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو چیک کرتے ہیں, اینالائز کرتے ہیں, لیکن یہ کہاں جا کے یہ پیرانویا ہو جاتا ہے جس سے کہ بڑا فساد ہوتا ہے اور بیماری کی طرف اشارہ ہے؟ پارٹلی اس کا جواب پہلے بھی ہم نے دیا, لیکن ایلیبریشن جب ایک حد سے گزر جاتا ہے شک, اور جب جیسے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن آپ سے کوئی چیز اگلوانا چاہے تو وہ آپ کو فالو بھی کرواتا ہے, آپ کو مارتا پیٹتا بھی ہے. اور میں نے کئی ایسے اگزامپلس دیکھے ہیں پیرانوئڈ ڈیلوژنس کے, جہاں پریزنز میں جو میں مریض دیکھتا ہوں, سو دے ہیو کمیٹڈ واٹ از نون ایز پیشنز آف کرائمز آف پیشن. ایبسلیوٹلی. سو it can be very dangerous to a degree where people kill, you know, اگر وہ کنفیس نہیں کرتے. تو ایک حد تک تو شاید شک ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ جو عام پبلک تو سمجھتی ہے کہ جو پتھر مار رہا ہے تو اس کو اسکیزوفرینیا ہے یا دماغی توازن خراب ہے, یا کبھی برے انداز میں لوگ اسے پاگل پن بھی قرار دیتے ہیں. تو زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ لوگ لے کے آتے ہیں, جیسے اسائلمز میں لے کے آتے ہیں, تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایگریسو ہوتا ہے, وہ مار پیٹ کرتا ہے, اور اس سے کوئی گھر والوں کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اس سمٹم کو لوگ زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, تو اس کا اسکیزوفرینیا کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ سمٹم کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیونکہ سمٹم میں ایک ریئیکشن ہے, وہ سسپیشس فیل کرتا ہے, لہٰذا اس کے لیے وہ حقیقت ہوتی ہے, تو اس حقیقت کے بیسس پہ وہ تھریٹنڈ فیل کرتا ہے, تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. جب وہ رسپونڈ کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے وہ اپنی جان بچانے کے چکروں میں ہوتا ہے. سو ہی کین ورچولی ڈو اینی تھنگ. سو ہی کین آئیدر رن اوے, دوڑ لگا سکتا ہے, یا اس چیز سے کنفرنٹ کر کے لڑ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی آواز آتی ہے یا کوئی چیز نظر آتی ہے, یا جو بھی ہماری حواس خمسہ ہیں, پانچوں سینسز ہیں, ہمارا برین یہ سچ بتاتا ہے, یہ حقیقت ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے, یہ حقیقت ہے. اور اگر ہم جو ایک ویسی ڈیلوژن یا ہیلوسینیشن یا کوئی پردہ ہلتا ہوا یا کوئی رسی پڑی ہوئی ہمیں سانپ نظر آ رہا ہے, یہ جو ایک فرق ہے جو ہمارا سین مائنڈ, ہمارا درست دماغ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ جھوٹ ہے, کیا اسکیزوفرینیا کے مریض جو ہیں ان میں اس میں کوئی پرابلم آ جاتا ہے؟ سر, اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ کویشچن. میں تو اکثر جب اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ امیجنیشن اور ریالٹی میں ڈفرینشیٹ کرنا ایک انتہائی کمپلیکس بایولوجیکل فنکشن ہے, اور جو صحت مند ذہن ہے وہ امیجنیشن اور ریالٹی میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ بھئی فلاں چیز میں میرے تصور میں ہے, تخیل میں, یا فلاں چیز حقیقت میں. جو بیمار ذہن ہے یا جس میں بایو کیمیکل ڈس آرڈر ہے, اس میں یہ تفریق جو ہے بہت مشکل سے ہوتی ہے, بلکہ ناممکن ہو جاتی. تو جب آپ سوچیں کتنی تکلیف دہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو ہر چیز جو آپ سوچ رہے ہیں وہ لگے کہ یار یہ ریئل ہے, اور ہر دوسرے بندے سے آپ پوچھیں یار تم ہی آواز سنی ہے, تمہیں بھی لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے, تمہیں نہیں لگتا ہے کہ بہت سارے گینگ والے لوگ ہیں مجھے فالو کر رہے ہیں, میری گاڑی کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں, خفیہ ایجنسیاں میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پورے کا پورا گاؤں, بہت سارے لوگ ایک ڈیلوژن آپس میں شیئر کرنے لگتے ہیں. بالکل درست ہے جی. یہ کامنلی ہمیں نظر آتا ہے فیملیز میں, جس میں کہ ایک لفظ ہے جس کو فالو اور ڈو کہتے ہیں آپ, جہاں کہ اے ڈیلوژن از شیئرڈ, یعنی کہ ایک جو بلیف ہے, فکسڈ بلیف ہے, وہ
ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں. تو لہٰذا اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں سے ٹریٹمنٹ کا کوئی چانس ہی نہیں. تو وہ پھر آگے وائڈر فیملی کو بھی اسپریڈ کر سکتے. اچھا، جو پازیٹیو سمٹمز کی ہم نے کچھ بات کی، تو نیگیٹو سمٹمز کی بھی بات کرنا چاہیں گے کہ نیگیٹو سمٹمز جو اسکیزوفرینیا کے ہیں وہ عام لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی حرکات تو پائی جاتی ہیں. تو کہاں آپ لائن کھینچیں گے کہ یہ عام لوگ ہیں جو اپنی ہائیجین کا خیال نہیں رکھ رہے، یا ذمہ داریاں نہیں اٹھا رہے، یا آئسولیشن میں ہیں، یا یہ تو سیریس معاملہ ہے بندے کا، یہ تو نیگیٹو سمٹمز ہیں اسکیزوفرینیا؟ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جواب دیں، میں ڈاکٹر صداقت ہی کے سوال سے کیوں لے کے تھوڑا سا پازیٹیو اور نیگیٹو سمٹمز کے متعلق بات کرنا چاہوں گا، اور سوال کرنا چاہوں گا کہ پازیٹیو سمٹم، مثبت علامات، ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی پروگنوسس میں یا جو اس کا اینڈ نکلے گا یہ اس کے لیے اچھی ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے، آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا. اور نیگیٹو ایسی ہیں جو کہ بہت ہی بری ہیں، جن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اور دوسرا جو سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پازیٹیو سمٹمز ہمارے اسکیزوفرینیا میں کیا ایسے ہیں کہ کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں جو عمومی طور پہ لوگوں میں نہیں ہوتی، جیسے آوازوں کا آنا، جیسے کوئی ایسے بلیفس ہونا، جیسے کوئی ایسے ڈیلوژنز ہونا، فکس فالس بلیفس ہونا. اور نیگیٹو میں کیا ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں عام لوگوں کو کرنی چاہیے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں تھوڑا سا صداقت صاحب کا بھی سوال پہلے جواب دے دوں اس میں، کہ پازیٹیو سمٹمز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اچھی علامتیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ علامتیں ایسی ہیں جو واضح ہیں، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ریلیٹیوز ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے جی. اس میں تھاٹ انسرشن ہے، یعنی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میرے ذہن میں خیال ڈالے جا رہے ہیں. پھر تھاٹ وڈرول ہے کہ جی وہ فلاں بندہ میری سوچیں کھینچ لیتا ہے. اور پھر وہ ہے کہ جی یہ تھاٹ براڈ کاسٹنگ ہے، یعنی کہ پوری دنیا کو پتہ لگ رہا ہے. اور پھر تھاٹس، ایکشنز اور بلیف کا کنٹرول ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کی سوچ، ان کا ایکشنز، ان کی ہر حرکت جو ہے وہ مانیٹر ہو رہی ہے. تو دے آر بینگ انفلوئنسڈ. وین دے گو آؤٹ دے تھنک دیٹ پیپل آر لوکنگ ایٹ دیم، تو ان کو ڈیلوژنز آف ریفرنس آتی ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ. whereas نیگیٹو سمٹمز جو ہیں دے آر مچ ہارڈر ٹو ڈیٹیکٹ. اس میں لیک آف موٹیویشن ہے، لیک آف انٹرسٹ ہے، لیک آف وولیشن ہے، لیک آف ڈیزائر ہے. تو چپ کر کے سوشلی وڈرا ہو کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، دنیا سے رابطہ کم ہو جاتا ہے. سیلف کیئر ان کی، جیسے صداقت صاحب نے کہا، بہت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. جو فری لوڈرز پائے جاتے ہیں فیملیز میں، ان کے اندر بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسے نیگیٹو سمٹمز تو نہیں ہے، جیسے گھروں میں ایک اچھا بھلا بندہ جو جسمانی طور پر صحت مند ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا اور آئسولیشن میں رہتا ہے، کم بولتا ہے اور اپنی ڈیمانڈز تو پوری کر لیتا ہے، لیکن کوئی ذمہ داریاں نہیں اٹھاتا. تو ہمیں ان کو، یعنی فری لوڈرز جن کو کہا جاتا ہے، مفت بر جن کو کہا جاتا ہے، جو گھروں میں پائے جاتے ہیں، تو مفت بروں اور اسکیزوفرینیا کے جو نیگیٹو سمٹمز ہیں ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. پلس اسکیزوفرینیا معاشرے میں 1% پایا جاتا ہے، اور اگر ماں یا باپ میں سے کسی ایک کو اسکیزوفرینیا ہو تو اولاد میں پھر چانسز 1% کی بجائے 10% ہو جاتے ہیں، جو معاشرے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو. لیکن پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کوئی آئیڈینٹیکل ٹوین ہو تو اس میں امکانات جو ہے 50% ہوتے ہیں کہ دوسرے کو بھی ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جن کے اوپر اگر ہم توجہ دیں تو ہم اپنی جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں. اگر خاندان میں اور لوگ بھی اسکیزوفرینیا میں مبتلا ہیں تو کچھ لوگ اگر احتیاط کریں، اپنی نیند کا خیال کریں، ایکسرسائز کا خیال کریں، لڑائی جھگڑوں میں نہ پڑیں، اپنے تھاٹس پہ کام کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو متحرک اور اچھا بنائیں، سوشلائز کریں، اور ان سمٹمز کو جن کو ہم نے نیگیٹو سمٹمز کہا، تو ان سمٹمز کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں، تو اس سے فرق پڑے گا. جو پازیٹیو سمٹمز ہیں ان کے اوپر تو براہ راست کام نہیں کیا جا سکتا جب ایک دفعہ وہ آ جاتے ہیں، پر نیگیٹو سمٹمز پہ پرو ایکٹیولی کام کیا جا سکتا ہے اگر خاندان میں اسکیزوفرینیا
میرے لیے جی سوری میں آپ کی جی بات جی کاٹ رہا ہوں، جو بہت ایک ضروری چیز ہے اس میں صداقت صاحب کے سوال کا جواب بھی ہے کہ سمٹومیٹولوجی کا ہونا از آل اباؤٹ چینج. ایک شخص کی ایک پری موربڈ پرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اگر کوئی شخص ہمیشہ سے ہی سلو ہے، موٹیویٹڈ نہیں ہے، کام کرنے کا شوق نہیں ہے، تو اٹ از ان لائکلی کہ اس کو اسکیزوفرینیا ہوگا. لیکن اگر وہ 13 14 15 سال کی عمر تک ٹھیک ہے اور پھر اس میں ایکیڈیمک ڈکلائن آ گیا، یونیورسٹی میں اس کے مارکس کم آنے شروع ہو گئے، تو وہاں یہ ہمیں زیادہ شک کرنا چاہیے کہ شاید کوئی بیماری کا پہلو آہستہ آہستہ جنم لے رہا ہے. اینڈ سملرلی اف somebody has never been seen to be talking to themselves، یعنی کہ کبھی اس کو آوازیں نہیں آئیں، کبھی اس نے شک نہیں کیا، اور 15 سے 45 سال کی عمر میں یہ چیزیں واضح ہونے شروع ہو گئیں، تو میرے لیے اٹس آل اباؤٹ چینج ایز اے کلینیشین کہ ایک شخص پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہے. تو آئی تھنک اگر وہ چینج ایسی ہو جس میں یہ علامتیں ہوں، تو پھر میں سوچتا ہوں کہ شاید اس کو ایک کوئی ذہنی عارضہ ہے یا ذہنی بیماری ہے which then further needs to be اچھا investigated. یہ جو لوگ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں جی تو یہ بھی کچھ لوگ ویسے ہی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے، جیسے کہ چل لو منا نماز پڑھ، یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، تو پھر کہاں جا کے اپنے آپ سے باتیں کرنا جو ہے وہ کوئی سائیکوسس کی علامت یا اسکیزوفرینیا سر، کی یہ بھی علامت؟ بڑا ایک انٹرسٹنگ کویشچن ہے. آئی تھنک بیفور دی ایڈونٹ آف دیز موبائل فونس، تو میں جب بھی لوگوں کو دیکھتا تھا اب وہ کہ میں آپ گاڑی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، تو میں سوچتا تھا کہ یار شاید یہ کچھ صحت مند نہیں ہے. لیکن جب سے یہ موبائل فونز آنے شروع ہو گئے ہیں اور ہینڈز فری سیٹس ہیں گاڑیوں میں، اور لوگ چلتے پھرتے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا مشکوک سا ہو گیا ہے ڈائگنوسس ان ٹرمز آف. ہاں جی جیسے پازیٹیو اور نیگیٹو سمٹمس کی آپ نے بات کی، تو ڈائریکٹ یہ مینیفیسٹیشن ہے اسکیزوفرینیا کی، یا کوئی وارننگ ارلی سائنز بھی ہوتے ہیں جس پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جی کہ یہ اب جو پرسن ہے جی یہ جا رہا ہے اسکیزوفرینیا؟ جی میں پہلے تھوڑا سا جواب دے دوں صداقت صاحب کے سوال کا. جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے، تو وہ کوئی بھی اپنے آپ سے بات ویسے نہیں کرتا unless he is talking on a mobile phone. یا خود سے ہنسنا بھی؟ ہاں خود سے ہنسنا، وہ اس کے انر ایکسپیرینسز اتنے ریئل ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ واقعی ہی وہ یقین رکھتا ہے کہ ایک شخص مجھ سے بات کر رہا ہے. اور جیسے آپ کو جب لگے کوئی آپ سے بات کر رہا ہے، تو آپ کا نیچرل رسپانس یہی ہوگا کہ آپ اس سوال کا جواب دیں. سو ان کا ایک انٹرنل ڈائلاگ ہو رہا تھا جو آپ کو آواز نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اس کا جو جواب ہے آپ وہ سن رہے ہوتے ہیں. اور نارملی یہی ہوتا ہے، چونکہ کانٹینٹ بہت ڈیروگیٹری ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. سیریس؟ ہاں، تو اکثر وہ کہتے ہیں شٹ اپ، گو وے، دفع ہو جا. اس قسم کی جو آپ کو شارٹ رسپانسز نظر آتے ہیں، تو دیر آف گریٹ سگنیفیکنس. سوری میں آپ کا سوال شاید. سر میں یہی بات کر رہی تھی کہ جیسے ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن پازیٹیو اور نیگیٹو سمٹمس کی ہوتی ہیں، یا اس سے پہلے کوئی ارلی سائنس بھی ہوتی ہیں؟ جی ہاں، اس کو ہم پروڈروم کہتے ہیں. ہم اکثر میں بلکہ اگر اپنے میڈیکل کالج کے وقتوں کو دیکھوں، اینڈ ود دا ہائنڈ سائٹ آف مائی ایکسپیرئنس ناؤ اینڈ مائی ٹریننگ، میں سسپیکٹ کر سکتا تھا ابھی کہ کچھ لوگ ہیں وہ اکیلا، ان کی ہابیز ہیں، وہ اس میں لوگ انوالو نہیں ہوتے، وہ سوشلی الوف ہوتے ہیں، آئسولیٹڈ ہوتے ہیں، اور دوست ان کے بہت کم ہوتے ہیں، لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سو ایک سمہاؤ ایک پروڈروم ہوتا ہے. اور کچھ کتابیں یہ بھی کہتی ہیں کہ وی ہیو سرٹن پرسنالٹیز وچ پری ڈسپوز اس ٹو ڈیولپ سرٹن النیسز. جیسے ٹائپ اے پرسنالٹی کو ہارٹ ڈیزیز ہو جاتی ہے، تو جو پیرانوائڈ ٹائپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو شکی مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یا جس کو ہماری زبان میں پرسنالٹی ڈسارڈرز ہوتے ہیں، they are far more prone to develop schizophrenia as an illness as opposed to the normal population. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب. تو یہ چیزیں ضرور مطلب ہے کہ ہیرلڈ کرتی ہیں کہ probability ہے that the illness might. ہاں جی، ایک چھوٹی سی بریک یہاں پہ لیں گے، پلٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
بڑی تعداد جو پیشنٹس کی آتی ہے انڈور اور آؤٹ ڈور، ان کو ایسے تھاٹس آ جاتے ہیں جیسے سیلف ہارم، ڈیلیبریٹ سیلف ہارم، اپنے آپ کو ایذا دینا، اور پھر حتیٰ کہ چلتے چلتے کچھ وہ دھمکیاں دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ خدا نخواستہ ایسی سوئسائڈل آئیڈیشن بھی رکھتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کو ایک پری ایمبل کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور جو نیکسٹ پروگرام ہم کریں گے نیکسٹ فرائیڈے کو، وہ اس کو ہم صحیح معنوں میں تھریش کریں گے اور اس کے تمام جو پہلو ہیں ان کو اور سلوشنز بھی دیں گے۔ جب کوئی اپنے مرنے کی باتیں کرتا ہے تو اس بات کو پھر سنجیدگی سے لینا چاہیے، اگرچہ اس بات کا شبہ کبھی کبھی لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ محض توجہ حاصل کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری نہیں ہے، یہ ایک اعصابی بیماری ہے جسے سیکیٹرک النس کہیں گے یا سادہ زبان میں برین ڈس آرڈر کہیں گے، اور اس کا ابتدائی علاج کچھ نہ کچھ افیکٹو میئرز پہ مبنی ہوگا، یعنی ادویات، شفقت کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے ساتھ کا احساس دلانا اور کھل کے سوال کرنا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جسے آپ اپنے گھر میں رکھتے ہوئے حل کر سکیں، اس کے لیے آپ کو فوری طور پر ماہرین یعنی سیکیٹرسٹ سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی ڈرگز استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے، حتیٰ کہ اس گورکھ دندے میں انسان کو پھر اپنی جان ختم کرنے کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ سنگل موسٹ امپورٹنٹ سکل جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ بات چیت کی سکل ہے۔ خودکشی، شکیزوفرینیا یا بائیپولر ڈس آرڈر، یہ جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں، اور ہم اگر اپنے لائف سٹائل میں صحیح تبدیلیاں لے آئیں بر وقت، یہ بھانپتے ہوئے کہ ہمارے اندر جینز موجود ہیں ڈائبٹیز کی یا شکیزوفرینیا کی یا بائیپولر ڈس آرڈر کی، تو پھر ہم ان جینز کو بیٹ کر سکتے ہیں۔ بڑی تعداد جو پیشنٹس کی آتی ہے انڈور اور آؤٹ ڈور، ان کو آ جائیں خواتین و حضرات۔ ڈاکٹر رحیل کریم، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شیزوفرینیا سے ملتی جلتی علامات والی اور کون سی بیماریاں ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو سکیزو افیکٹیو ڈس آرڈر ہے جس میں یعنی کہ مینیا یا موڈ کا کمپوننٹ ہے۔ پھر ہمیں ایز ڈاکٹرز یہ ہمیں ضرور انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو علامتیں آ رہی ہیں برین میں، آوازیں آ رہی ہیں، اس کی کوئی آرگینک وجہ نہ ہو، کوئی اسٹرکچرل پرابلم نہ ہو۔ کچھ بچوں کو یا لوگوں کو جب انکیفلائٹس ہوتا ہے مننجائٹس وغیرہ کے بعد تو بھی ایسی علامتیں واضح ہونی شروع ہوتی ہیں۔ کچھ خاص قسم کی ایپیلیپسی کے سیجرز ہوتے ہیں جس کو دورے کہتے ہیں، وہ برین کے خاص حصے جس کو ہم ٹیمپرل لوب کہتے ہیں جو ایموشنز کے ساتھ لنکڈ ہے، ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ ریئر کائنڈ آف ٹیومرز ہوتے ہیں جو ان ایریاز میں آتے ہیں اور وہ سڈنلی، تو ان کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت لازمی ہے، رول آؤٹ کرنا لازمی ہے بیفور یو ایکچولی امبارک آن دی ڈائگنوسس آف اسکیزوفرینیا۔ ڈاکٹر صداقت علی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ غلط فہمیاں اور تہمات اسکیزوفرینیا کے متعلق کیا کیا ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ اچھا، شکیزوفرینیا کے بارے میں جو عام غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی جادو ہو گیا بندے پہ، یا کسی چیز نے اس پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے، پوزیس کر لیا ہے، کوئی جن بھوت سایہ یا اس طرح کی چیزیں۔ اگرچہ جن کا وجود ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمارے اندر جن شامل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ۔ جیسے انسان کسی دوسرے جانور کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو سکتا، تو جن بھی انسانوں کے ساتھ میرا خیال ہے مکس اپ نہیں ہو سکتے۔ اور سیکیٹرک النس کو ایک سیکیٹرک النس کے طور پر دیکھنے سے رستہ آسان ہو جاتا ہے فلاح کا اور بیماری سے نجات کا۔ ایک تو یہ اس بارے میں بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ سیکیٹرک النس کو اسی طرح دیکھیں جیسے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ اس کے لیے ابھی تک لیبارٹری ٹیسٹ نہیں آئے، جو کہ آنے والے وقتوں میں آ جائیں گے۔ تو
ایک تو یہ متس ہیں جو کہ ڈاکٹر سے دور رکھتی ہیں پیشنٹس کو, اور وہ جادو ٹونے والے اور اس طرح کے لوگوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں جنہوں نے ایک نامناسب طور پر مذہبی لبادہ اوڑھا ہوتا ہے. حالانکہ وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں ہوتے, ان کا کوئی نہ مذہب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے, نہ وہ عملی طور پر مذہبی شعار میں ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک مذہبی انداز اختیار کیا ہوتا ہے. سر یہ 80 سالہ بنگالی بابا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی, کوئی سنیاسی بھی ہو سکتا ہے. اچھا, لوگ پھر جادو کی بات کرتے ہیں اور چیزوں کی بات کرتے ہیں, لیکن ہمیں آگاہی کے ذریعے جو لائن ہے کلیئر کٹ وہ ڈرا کرنے کی ضرورت ہے کہ جادو جن بھوت کو الگ کر کے, تو یہ جو سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں ان کے بارے میں اتنا معلومات لوگوں کو دیں کہ لوگ ان کو الگ سے پہچان کے علاج کی طرف رجوع کریں. کچھ متس پہ آپ جی سر, میں جب یہاں پریکٹس کیا کرتا تھا تو میں اس ایریا کا نام بھی نہیں لوں گا اور شخص کا بھی نام نہیں لوں گا, اور میں نے شاید اپنا پہلے ذکر بھی کیا ہوا کہ میو ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور میں ایک آدمی پھر رہا تھا, اس کے سر کے اوپر پٹی تھی. تو میں نے وہ اپنا جونیئر سے پوچھا کہ بھئی یہ ہیڈ انجری کا مریض سیکائٹری کے آؤٹ ڈور میں کیا کر رہا ہے؟ تو پتہ لگا جی کہ اس کے سر پہ کوئی ورما انہوں نے ٹھوکا ہے اور اسے ہول کر کے اور اس میں سے گندا خون نکالا ہے. تو یہ بھی متس ہیں, ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی متس ہیں. دوسری میں ایک بڑی ہولناک قسم کی آپ کو مثال دوں تھرو مائی کلینکل ورک, کہ ایک شخص, ایک لڑکی تھی جوان سرجیکل وارڈ میں جس کے دونوں بازو اندر سے جلے ہوئے تھے. تو اس کو بتایا تھا کہ جی اس کو جن چمڑ گیا, تو اس کو گھڑے کے اندر کوئلے ڈال کے اس کے بازو ریپ کر دیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. تیسری مثال کے طور پہ یہ ہے کہ جی اگر کسی شخص کا سر چھوٹا کر دیں تو وہ اللہ میاں کے قریب ہو جاتا ہے, اور وہ مزاروں میں ان کے سر کے اوپر چینز اور کلیمپس لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو اس میں یہ چیزیں ہیں. اور تیسری متس یہ ہے کہ جی اچھا, یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈھول بجائیں زور زور سے تو جو جن ہے وہ ڈسٹرب ہو کے تو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا. تو بعض اوقات مریضوں کے ارد گرد بہت زیادہ شور شرابہ کیا جاتا ہے اور مریضوں کی مار پٹائی کی جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی اس جن کی مار پٹائی ہو رہی ہے, اور وہ جن مار پٹائی سے ڈر کے بھاگ جائے گا. اس کے سر پہ زخم لگانا, اس پہ نمک چھڑکنا, جھونکے لگانا, اور یہ جو گندے خون کا تصور ہے جسم سے نکالنا. دیکھیں, دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. اگر خون واقعی گندا ہو جو کہ کڈنی ڈیزیز میں ہوتا ہے تو ڈائلسس ہوگا, لیکن ویسے ہر بیماری کا علاج یہ سمجھنا کہ کچھ خون نکال دیں گے گندے خون کے نام پہ تو اس سے مریض ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ کوئی سائیکولوجیکل پہلو ہو سکتا ہے جس سے لوگوں کی تسلی ہو. آج کے سائنٹیفک دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس میں کچھ درگاہوں کے ساتھ باندھا بھی جاتا ہے لوگوں کو کہ جب پیر صاحب کا کرم ہوگا تو یہ رسی کھل جائے گی, چین کھل جائے گی, یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ بھی ایک پریکٹس چل رہی ہے اکثر آستانوں پہ, درگاہوں پہ اس طرح کے لوگوں کو مینیا میں یا پھر اسکیزوفرینیا میں زنجیروں سے باندھا ہوا ہوتا ہے. یہ جو پیرا ریلیجن یعنی ریلیجن سے باہر کی چیزیں ہیں جو کہ بظاہر دیکھنے میں ریلیجس لگتی ہیں, درگاہوں پہ لوگوں کو چھوڑ آنا, یہ ایک طرح سے انکانشیس ڈیزائر بھی ہوتی ہے اس سے نجات پانے کی. اور ہمیشہ سے لوگ اسائلم میں چھوڑ آتے تھے, لیکن جب سے 70 سال پہلے کچھ کارآمد ادویات آئی ہیں اسکیزوفرینیا کے لیے تو لٹرلی دنیا میں اسائلم کی پاپولیشن تقریباً بہت کم رہ گئی ہے. سو آج کے علاج میں تو بہت بہتری آ سکتی ہے, لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب. جی سر. اس میں ڈاکٹر صاحب سے ایک اور میں بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے جب ہم ڈیزیز کو یہ کہہ سکیں کہ اسکیزوفرینیا. دیکھیں جی, علامتوں کی ڈیوریشن ایک کنٹروورشل سا ایشو ہے, لیکن 2 ہفتے کم سے کم چاہیے آف کنٹینیوس سمٹمز, اور 6 مہینے اگر گزر جاتے ہیں تو کچھ ایک کرائٹیریا ریسرچ کے لیے ہے, کچھ یہ ہے کہ کرائٹیریا کلینکل ہے. تو فرام اینی ویئر فرام 2 weeks to 6 months, اور اگر 6 مہینے کے بیونڈ اگر چلتے ہیں تو اس میں ڈائگنوسس فیئرلی کنفرم ہو جاتا ہے. رائٹ. اور اگر 2 ہفتے سے پہلے کی النس ہے, لائک 1 ہفتہ ہوا ہے, کچھ دن ہوئے ہیں,
کچھ ایسے سائیکوسس کی قسمیں جن کو ہم اکیوٹ ٹرانزینٹ سائیکوٹک ایپیسوڈز کہتے ہیں، جی اور اس میں جیسے صداقت صاحب نے بھی ارلیئر آن کہا کہ اس میں ہو سکتے ہیں ایسے کچھ لوگ جو کہ اکیوٹ سائیکوسس ان کو ہوا ہو، جو ڈرگ انڈیوسڈ ہو، کسی نے ایمفیٹامن لی ہو. تو اکثر جو اکیوٹ ٹرانزینٹ سائیکوٹک ایپیسوڈز ہوتے ہیں دے آر ریلیٹیولی شارٹ لیوڈ. تو کوئی اس میں 2 ہفتے اگر وہ پرسسٹ کریں بہرحال تو پھر وہ نہ اکیوٹ رہتے ہیں نہ ٹرانزینٹ رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ جن کو اسکیزوفرینیا ہوتا ہے اہل خانہ ان کو ڈاکٹر کے پاس آسانی سے لا نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں مانتے، اور بعض اوقات فیملی ممبرز ڈاکٹر سے ایک قسم کی ساز باز کر لیتے ہیں کہ ہم آئیں گے، اپنا بلڈ پریشر آپ سے چیک کرائیں گے اور آپ مریض کو دیکھنا اور اس کے بعد اس کو دوائی لکھ دینا. اور کچھ اور کہہ کے یہ کتنی آڈ سا طریقہ کار ہے جو کہ بعض اوقات اور پریکٹس میں رہتا ہے. یا پھر مریض کو اس طرح چھپ کے دوائی دینا، پہلے تو چھپ کے دکھانا کہ کہیں پہ نظریں کہیں پہ نشانہ، اور پھر جو ہے دوا دینا، اس کو چھپ کے دوا دینا. یہ آپ کی طاقت کے لیے دی جا رہی ہے، یہ طاقت کی دوائی ہے. کیا ان دی لانگ رن ایسا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ان طریقوں سے؟ سر یہ جو آپ نے پہلی بات کی انسائٹ کے ریلیٹڈ ہے، جو مریض کو انسائٹ نہیں ہے اس لیے وہ خود نہیں آتا. اب یہ بات کلیئر ہے کہ پلز آر فار دی ایلز، یعنی کہ اگر آپ مریض بیماری اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا تو وہ دوائی کیوں کھائے. تو اس کی بھی جو ایکسپلینیشن از ویری لاجیکل. دوسرا ہے کہ ملکوں میں بھی فرق ہے. آلدو ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ ایکٹ ہے، یہ جو پرانے زمانے میں اس کو لونسی ایکٹ کہتے تھے. انگلینڈ میں اٹس نون ایز دا مینٹل ہیلتھ ایکٹ، جہاں ریلیٹیوز اور ڈاکٹرز کین ریکویسٹ فار اے مینٹل ہیلتھ ایکٹ اسیسمنٹ. وہاں 3 ڈاکٹرز، 2 ڈاکٹر، ایک سوشل ورکر اکٹھا ہوتا ہے، اور وہ اگر مریض ہسپتال نہیں جانا چاہتا تو اس کو زبردستی یعنی مینڈیٹری ہو جاتا ہے. ایبسلیوٹلی، جسے ہم کمپلسری ڈیٹینشن کرتے ہیں. صحیح، پاکستان میں بھی یہ سہولت قانونی موجود ہے لیکن لوگ فائدہ نہیں نہیں. سر پھر ہم یہاں پہ کوورٹلی میڈیسن دے سکتے ہیں پیشنٹ کو؟ دیکھیں جی، کوورٹ میڈیکیشن تو ایک ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. جی وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ کو کیا پتا کوئی زہری دے رہا ہو کسی کو. تو کوورٹ میڈیکیشن پلان کے لیے ہمارے ہاں تو پوری ٹیمیں بیٹھتی ہیں، ایک ڈیسیشن لی جاتی ہے، اور ڈیسیشن اس بیسس پہ لی جاتی ہے کہ دس سرٹن انڈیویجول ڈز ناٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو کنسینٹ ٹو ٹریٹمنٹ، یعنی کہ وہ دوائی لینے یا نہ لینے کی کا فیصلہ نہیں کر پاتا ایٹ دیٹ مٹیریل پوائنٹ ان ٹائم. تو کوورٹ میڈیکیشن کا رول ہے ہمارے ہاں تو بہت رول ہے. تو اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو ایسے ڈراپس دستے جس زیادہ کوئی رنگ نہ ہوئے تو نہ ہی کوئی خوشبو. نہیں ایسے ہوتے بھی ہیں، پر ایک دن جو ہے وہ کاٹ کی انڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ جاتی ہے اور مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے خفیہ دوائی دی جا رہی تھی، اور اس سے تعلقات، ہنگامہ، اور آئندہ کسی کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پینا. تو پھر کسی دن دوائی ہو گئی، کسی دن دوائی نہ ہوئی. تو آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ ایسے مریضوں کے علاج کی جو راہ ہموار کرنی ہے، جیسے یو کے میں ہوتا ہے کہ قانون سے مدد لی جاتی ہے، کیونکہ قانون ایک بڑی فہم و فراست والی چیز ہے، اور قانون سے اور فیملی ممبرز کے اجتماع سے کہ ایک سے زیادہ لوگ اور ایسے رشتے جن سے منفی توقعات نہیں رکھی جا سکتی، اور سیکیٹرسٹ مل کے اگر علاج کی راہ ہموار کرے اور کوئی مریض علاج پہ راضی نہیں اور اس کی مرضی کے خلاف علاج ہونا ہے تو علاج تو بہرحال ہونا ہے. اور یہ ایک ٹیمپریری سچویشن ہوگی کہ جس میں مریض کا مرضی کے خلاف علاج ہو رہا ہے اور پھر وہ ذہنی طور پر صحت مند ہو گیا ہے، اور پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں جب اس کی فہم و فراست اونچے درجے پہ واپس آ جاتی ہے. تو آپ ریٹروسپیکٹیو واقعات کی مدد سے جو کہ فیملی ممبر نریٹ کرتے ہیں لکھ کے باقاعدہ کہ انہوں نے کیا دیکھا شواہد کے ساتھ اور ٹھوس حقیقت کے طور پر، تو مریض ان سب کے اجتماع سے، یعنی وہ جو سب مل کے بات کر رہے ہیں، وہ مان لے گا کہ اس کی جو کنڈیشن تھی ماضی قریب میں وہ ذہنی توازن کی خرابی کی طرف سے تھی، اس لیے اس کا علاج اس کی مرضی کے خلاف کیا گیا، اور ادویات کی اس کو ضرورت ہے، فالو اپ کی ضرورت ہے.
اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو دماغی توازن دوبارہ خراب ہو جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جن چیزوں سے بہت زیادہ ڈرتا ہے ان میں سے ایک چیز دماغی توازن کی خرابی بھی ہے, کہ جس سے انسان بہت تیزی سے گھبرا جاتا ہے. تاکہ کسی کی یادداشت میں بھی کوئی زیادہ خرابی پیدا ہو جائے تو وہ بہت گھبرا جاتا ہے. سو ہم مریضوں سے بات کر سکتے ہیں, جیسے بعض مریضوں سے جن کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک ہوتا ہے, فہم و فراست صحیح ہوتی ہے, تو جیسے ڈائبٹیز میں ہم بات کرتے ہیں, دل کی بیماری میں بات کرتے ہیں, تو وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. سو اگر اسکیزوفرینک آمادہ نہیں ہوتے تو ان کا علاج قانونی طور پر ان کی مرضی کے بغیر شروع ہو, لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو جتنی جلدی ممکن ہو ان کا تعاون حاصل کرنے کے لیے ذہنی صحت کی بحالی کے بعد ان سے ڈائلاگ شروع کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے جو ٹیبو ہے, جو اسٹگما ہے اسکیزوفرینیا کے نام میں, اسے ختم کرنا پڑے گا کہ یہ محض ایک کیمیکل امبیلنس ہے, اور وہ انسان کوئی کمتر نہیں ہو گیا, گھٹیا نہیں ہو گیا. اگر اس کا بیلنس خراب ہو گیا ہے تو بیلنس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے, جس کے لیے بہت سی اچھی ادویات پچھلے 70 سال میں آئی ہیں, اور ان کا جو جوڈیشس یوز ہے وہ کر کے تو ہم انسانوں کو فعال کر سکتے ہیں زندگی میں, کیونکہ اسکیزوفرینک بہت کارآمد زندگی بھی گزار سکتے ہیں, اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, اور وہ اپنے وقت کا اچھا استعمال بھی کر سکتے ہیں. قانونی, اجتماعی اور تھیراپیوٹیکلی ایک بریک کا وقت ہو گیا, پلٹ کے آتے ہیں. کوئی ماڈرن شہر ہے یا ماڈرن گھرانہ ہے فار دیٹ میٹر, وہاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ماں باپ کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان زیادہ پائی جاتی. سپرفیشلی ایسا لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں انسانوں کے درمیان جو رنجشیں ہیں ان کو بڑھانے میں, لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جہاں زندگی کے بہت سارے شعبوں میں ترقی کی ہے, وہاں تبادلہ خیالات کے شعبے میں ترقی نہیں کی. مذاکرات جو گھروں میں بھی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتے ہیں, ان کو بائی پاس کر کے لوگ دھمکیوں سے کام چلانا چاہتے ہیں. اس بات کا امکان ضرور ہے کہ آپ کو کسی سے مہربانی مل جائے, پر زیادہ تر لوگوں سے آپ کو جواباً مہربانی ملے. یہ کچھ سائنس کا کلیہ نہیں ہے, یہ نیوٹن کا تیسرا قانون نہیں ہے. والدین اور اولاد کے درمیان جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ملا جلا سا مسئلہ ہے. کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ زیادہ تر ماں باپ کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ بیٹوں کی طرف سے پہنچتی تھی, اور اب یہ نیا فینومینا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سال سے کثرت سے والدین ہم سے رابطہ کرنے لگے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں وہ خاندان کی ویلیوز کو پامال کرنا چاہتی ہیں. ٹریننگز ہیں وہ بہت ضروری ہو گئی ہیں, کیونکہ پہلے جو پیرنٹنگ تھی وہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھ کے سیکھتے تھے, اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے سیکھتے تھے. اب یہ جو آرڈینری پیرنٹنگ سکلز ہیں یہ بچوں کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ قبل از وقت ہمیں ماہرین سے سیکھنا چاہیے کہ کس موقع پہ بچہ کیا بات کرے تو ہم نے اس کو کیا جواب دینا ہے. میں بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمیں گوگل پہ جا کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے, یوٹیوب پہ جان کے اس مسئلے کے لیے کی ورڈز یوز کرنے چاہیے, یوٹیوب پہ جانا چاہیے. ہماری ویب سائٹ موجود ہے, ہمارا پیج موجود ہے جس کی 25 لاکھ سے زیادہ لائکس ہیں, اور یوٹیوب پہ اور فیس بک کے اوپر کو 5000 ویڈیوز ہیں جو زندگی کے مختلف امور میں بہت اچھے طریقے سے آپ مفت میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. جتنا کو سوشل ڈیزیز ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں جی 3 لفظ ہیں, بایولوجی, سائیکالوجی اور سوشیالوجی. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک ان تینوں چیزوں کو ملا کے بایو سائیکو سوشل. تو بایولوجی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دماغ میں جو کیمسٹری ہے وہ آلٹر ہوتی ہے, جو ڈوپامین کے چینجز ہیں, جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ امیجنیشن اور ریالٹی میں
تفرق کرتا ہے اس میں چینجز آتی ہیں. اور یقین کریں کہ دماغ میں ریسیپٹرز ہیں ڈوپامین کے، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ میاں نے شاید دوائیاں وہاں ریسیپٹرز پہ لگانے کے لیے ہی وہ ریسیپٹرز بنائے ہیں. تو اگر بیماری دی ہے تو ریسیپٹرز دی ہیں، اور ریسیپٹرز پہ جا کے ادویات لگتی ہیں تو کیمیکل بیلنس کو وہ ری اسٹور ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہے بایولوجیکل ایسپیکٹ. بایولوجیکل ایسپیکٹ کا مطلب ہے کہ ایک باقاعدہ بایولوجیکل بیماری ہے، جیسے ہائپر ٹینشن ہے یا ڈائبٹیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے. تو سائیکو سوشل کا میرا خیال ہے آپ صداقت صاحب زیادہ بہتر جواب دیں گے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ انسان ایک انوائرمنٹ کا پروڈیوس ہے، اس کی کوئی جینیٹک کنٹریبیوشن ہوگی جس نے اس کو ایک پرٹیکولر بیماری کو پری ڈسپوز کیا. اس میں ہمیں نے دیکھا ہے، جیسے کچھ ٹچ بھی کیا ہے، کہ مونوزائگوٹک ٹوینز اور ڈائیزائگوٹک ٹوینز میں یہ ڈینمارک میں ڈینش رجسٹرز رکھے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ مونوزائگوٹک ٹوینز irrespective of where they are have developed illnesses. چاہے ایک ٹوین ڈینمارک میں ہے، دوسرا انڈیا میں ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ فیملی سٹڈیز میں بھی ہم یہاں بھی کلسٹرز دیکھتے ہیں، اور صداقت صاحب will bear me out کہ کئی ممبرز آف دا سیم فیملی come to you for treatment. تو the closer you are to the index patient, the more the higher the probability، یعنی کہ جتنے بھی آپ کلوز ریلیٹیو ہوں گے اتنی ہی probability illness کی زیادہ ہے. لیکن ٹریٹمنٹ میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھنے میں آیا کہ بڑے کوئک رزلٹ مل سکتے ہیں، اور کوئی کرائسس سچویشن ہو جو کسی اسکیزوفرینک پیشنٹ کی زندگی میں ہے، تو ود ان 24 آور اس سچویشن کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. اتنی تیزی سے تو تعویذ اور ان چیزوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا، دم کرنے سے بھی میں نے کچھ ہوتے نہیں دیکھا. تو یہ جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ اگر ڈاکٹرز ہوں، جیسے کہ لوگ پیٹ میں درد ہو تو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں، تو اگر کوئی اس قسم کے کرائسس میں ہے جس میں اسکیزوفرینیا کی علامتیں واضح ہو رہی ہیں، تو ان کو بھی ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے کے جانا چاہیے پہلی لائن آف ایکشن کے طور پر، تاکہ معاملات بہت گڑبڑ ہونے کے بعد آپ وہاں نہ پہنچے، کیونکہ جب معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں تو انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اور انڈور ٹریٹمنٹ اور آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں فرق یہ ہے کہ جو پیشنٹ تعاون کرنے والے ہیں تو وہ آؤٹ ڈور میں ہوں گے، جو تعاون نہیں کرنے والے وہ انڈور میں ہوں گے. کسٹڈی ان کے لیے لیگل کسٹڈی کی ایک سہولت موجود ہے جو لوگ لے سکتے ہیں، اور اس میں علاج گاہیں بھی تعاون کر سکتے ہیں. جیسے ویلنگ ویز میں ایک لیگل ایڈوائزر ہر وقت آن کال ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی فیملی رابطہ کرتی ہے تو ہم انہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور پھر پیشنٹ کا علاج قانونی بنیادوں پر شروع ہوتا ہے. جب انیشیل پرابلم ریزالو ہو جاتا ہے، جو ڈسرپشن کا ہے، ایگریشن کا ہے، مریض بہت زیادہ تکلیف دہ سچویشن میں خود بھی ہے اور فیملی بھی ہے، تو اس کے بعد جو ہے آپ فیملی ایجوکیشن کر سکتے ہیں، پیشنٹ ایجوکیشن کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلا ڈائگنوسس جو کرے گا اسکیزوفرینیا کا تو وہ تو ڈاکٹر کرے گا، سائیکیٹرسٹ کرے گا. لیکن پھر سائیکیٹرسٹ سمجھائے گا فیملی ممبرز کو، ابنڈنٹ نالج دے گا کہ وہ بھی، جیسے آج کل لوگ گوگل پہ چلے جاتے ہیں، لوگ معلومات تیزی سے حاصل کرتے ہیں، تو 24 آور کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گوگل سے یا یوٹیوب سے معلومات حاصل کر کے ڈاکٹر کے ہم نوا بن جاتے ہیں کہ ہاں یہ اسکیزوفرینیا ہے. لیکن مریض کو پھر ہم نوا بنتے ہوئے یا ڈائگنوسس کو مانتے ہوئے کچھ 1 مہینہ لگتا ہے، جس میں فیملی ممبرز اس کو وہ واقعات بتاتے ہیں جو ماضی قریب میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس میں شہادتیں موجود ہوتی ہیں، ٹھوس ثبوت موجود ہوتے ہیں، اور سب لوگ مل کے جب بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ واقعات تھے، فلاں دن یہ ہوا تھا، پھر ایسا ہوا تھا، پھر ایسا ہوا تھا، اور دوسرے لوگ تائید کرتے ہیں. تو یہ ریٹروسپیکٹیو جب بات کی جاتی ہے ایسے مریض سے جس کی ذہنی صحت بحال ہو چکی ہے، فہم و فراست ٹھیک ہو چکی ہے، اور آپ احترام سے بات کرتے ہیں اور آپ کھل کے بیماری کا نام لیتے ہیں، کیونکہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایلیفینٹ ان دی ہاؤس، تو آپ ذکر کرتے ہیں بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے، بتاتے نہیں کس وجہ سے ہے. تو جن چیزوں کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے، بار بار ذکر کیا جاتا ہے، تو وہ مسئلے گھروں میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جن کے بارے میں گول مول بات کی جاتی ہے کہ یہ بڑی تکلیف ہے یا یہ بڑا ماحول خراب ہے یا کچھ ہے، پر
کھل کے بات نہیں کی جاتی تو وہ مسئلے حل نہیں ہوتے. سو جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے جس میں آپ میڈیسن دے سکتے ہیں یقین کے ساتھ, آپ کو چھپ کے دینے کی ضرورت نہیں. اگر مریض کھانے سے انکاری ہو تو آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں, تو اگلی ڈوز پھر اورل ہو سکتی ہے. پھر جو ہاسپٹل کا عملہ ہے انہیں یہ تجربہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح مریض سے تبادلہ خیالات کریں, اور مریض کو خود بھی جب فائدہ ہوتا ہے تو اس کو جلدی پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ جب کوئی پیشنٹ شکسوفرینیا کے کرائسس میں ہوتا ہے تو وہ تکلیف میں خود بھی ہوتا ہے, وہ پیرانوئڈ ہوتا ہے جو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے, اور جب اس کی تکلیف ودن 24 to 48 hours دور ہوتی ہے تو وہ ہسپتال کے ساتھ تعاون کرنے لگتا ہے ڈاکٹرز کے ساتھ. تو پھر تال میل بنا کے اس کو ایجوکیشن دی جائے گی, پھر انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹ کیا جائے گا, اور مریض کو یہ چیز بار بار دہرائی جائے گی کہ اگر آپ دوبارہ اس سچویشن میں سے نہیں گزرنا چاہتے تو آپ کو اپنی میڈیکیشن اور اپنی کاؤنسلنگ جاری رکھنی ہوگی, اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں رکھنا ہوگا, اور فیملی کے ساتھ تعاون کے ساتھ چلنا ہوگا. ڈاکٹر صداقت, آپ جو بات کر رہے تھے انٹرونشن ڈیٹا کی, اس پہ ہم واپس آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں. ڈاکٹر رحیل کریم, آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علاج میں کیا یہ شافی علاج ہے, کیوریٹیو علاج ہے, یا مینجمنٹ کرنی چاہیے, اور مینجمنٹ میں میڈیکیشن کا کیا رول ہے, سائیکو تھیراپی کا کیا رول ہے, اور آکیوپیشنل تھیراپی کا کیا رول ہے؟ پہلے جی میں آپ کو کچھ اپنی ریسرچ میں نے کی ہوئی ہے whilst I was here at کنگ ایڈورڈ. تو ہم نے دیکھا کہ پہلی علامت ڈیولپ ہونے کی, ذہنی علامت اسکیزوفرینیا کی یا موڈ ڈس آرڈر کی, اور بائی دا ٹائم وہ ٹرشری کیئر سینٹرز یعنی کہ میو ہاسپٹل جیسے سینٹرز تک پہنچتے ہیں تو اس میں 10 سے 15 سال لگ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ہو, چاہے دل کی بیماری ہو, چاہے وہ آپ کی اسپلین بڑی ہو رہی ہو, the longer you take to detect and to treat, the harder it is to treat the illness. اب انگلینڈ میں انہوں نے ارلی انٹرونشن سائیکوسس ٹیمز بنائی ہوئی ہیں کہ وہ جو فٹافٹ سائیکوسس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور بہت ایگریسولی ٹریٹ کرتے ہیں. تو چونکہ ہم نے یہ کہا کہ بایو سائیکو سوشل ماڈل ہے اس کا ایٹیولوجی میں, تو ظاہر ہے ہم نے بایولوجی کو ڈیفینیٹلی کریکٹ کرنا ہے, اور اس میں بایولوجی کو کریکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے کہ آپ کا بڑا زبردست روبسٹ سا ڈائگنوسس ہو. آفٹر آل آپ ایک بہت بڑی بیماری ڈائگنوز کر رہے ہیں, آپ کو ہائیلی ٹرینڈ ہونا چاہیے, یو شوڈ بی ہائیلی کمپٹنٹ ان ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ. تو صحیح ڈاکٹر کا چننا ایبسلیوٹلی امپیریٹیو ہے ریلیٹیوز کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ دوائیاں ہیں جن کو ہم اینٹی سائیکوٹک ڈرگس کہتے ہیں, جو کہ ڈوپامین کی ایب نارمیلٹیز جو کہ کیمیکل ہے دماغ میں اس کو ریسٹور کرتے ہیں. تو لہٰذا انسائٹ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے, جو پازیٹیو سمٹمز ہیں مثلاً آوازیں کم ہونی شروع ہو جاتی ہیں, شک کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اینٹی سائیکوٹک ڈرگس آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے صداقت صاحب نے کہا کہ بہت وی ہیو کم اے لانگ وے ان ٹریٹنگ دیز تھنگس. تو 1928 میں یہ پہلا ماڈل آیا تھا اسکیزوفرینیا کا مور اور لیس, اور اس سے اب تک آپ دیکھ لیں جو جن اسائلمز میں میں ٹرین ہوا وہ اکثر بند ہو چکے ہیں انگلینڈ میں. سو ناؤ دیر اسمال کمیونٹی یونٹس جیسے یہاں ولنگ ویز کی طرح کے ہیں جہاں چند مریض آ کے اب ٹریٹ کرتے ہیں, اور ان کو پھر ایونچولی ہم کمیونٹی میں سپورٹ کرتے ہیں وتھ سائیکالوجی, سائیکو تھیراپی, آکیوپیشنل تھیراپی. تو ٹریٹمنٹ مینجمنٹ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ از اے جرنی. تو اس ریکوری کی جرنی ہے, اس میں آپ کو مریض کے ساتھ دینا, ڈاکٹر کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو, اور سب سے امپورٹنٹ ہے ٹرینڈ پروفیشنلز کا جو کہ مریضوں کو اور مریضوں کے لواحقین کو ایجوکیٹ کر سکے. اس میں جو آگاہی کا پہلو ہے جو پیشنٹ کے ساتھ اور فیملی کے ساتھ آن گوئنگ انٹریکشن ہے فالو اپ میں, جسے کاؤنسلنگ کہا جائے گا, اس میں ایک تو کاؤنسلر پہلے وقت سے بتاتا ہے کہ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے. دیکھیں جب بھی کوئی اسکیزوفرینیا کے کرائسس میں جائے گا تو اس وقت اس کا علاج بڑی شد و مت سے ہوگا جیسا بھی ہو, لیکن جب وہ بہتر ہو جائے گا تو سب اپنے اپنے کاموں کی طرف مصروف ہو جائیں گے اور علاج فزل آؤٹ ہو جائے گا. سو ایک پہلی بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی کسی اسکیزوفرینک کا علاج ہوگا
تو 80% سے زیادہ امکانات ہیں کہ جلد ہی وہ فزل آؤٹ ہو جائے گا. سو اگر ہمیں پتہ ہے کہ واٹ کین گو رانگ دین وی کین فکس اٹ. اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ یہ گڑبڑ ہونے والی ہے تو ہم اس کا تدارک کر سکتے ہیں. تو ہمیں فیملی ممبرز میں سے چناؤ کرنا چاہیے کہ کس کی ذمہ داری کیا ہوگی, کون دوا دینے کا ذمہ دار ہوگا کہ وہ یقینی طور پر دوا دے, کون ہے جو اس کو لے کے فالو اپ کے لیے آئے گا, کون ہے جو اس کی مثبت سرگرمیوں میں مدد کرے گا. سو اگر ہم کہتے ہیں کہ سب لوگ سب خیال کریں گے تو سمجھے کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی خیال نہیں کرے گا. سو ایک فیملی میں ہمارے یہاں پاکستان میں کوئی ½ ڈزن فیملی ممبر تو ہوتے ہی ہیں, اور اس میں جو فیملی ممبر ہیں اگر ان کو اسائن کر دی جائیں ذمہ داریاں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے دوا دینی ہے, آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, آپ نے کاؤنسلر کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے, تو اس سے بہتر نتائج نکلتے ہیں. پھر ایویلیویشن سیشن کہ کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں کسی مریض کی زندگی میں, کتنا آگے بڑھے ہیں, کتنا پیچھے ہٹے ہیں, اور جو بھی صورتحال ہو اس کا تدارک کرنا اور وقتاً فوقتاً بڑھتے ہوئے وقفوں کے ساتھ ری ایویلیویٹ کرنا معاملے کو, اور دوبارہ انتظار نہ کرنا کرائسس کا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیئر نارمل لائف تو زیادہ تر گزاریں گے, اور کچھ مریض بالکل 100% زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں, کیونکہ ایک بیلنس ہے جو امبیلنس میں بدلا ہے, تو آپ نے اسے دوبارہ بیلنس میں بدلنا ہے. اور اس کے لیے بطور سائیکیٹرسٹ کسی بندے کو اس بیماری سے نکالنا کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ آج کل کی جو میڈیکیشن ہے وہ اب کوئی نئی تو نہیں رہی. اب تو 70 سال سے یہ ادویات ہیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں, ان کے اوصاف کا پتہ ہے, کون سی دوائی کس قسم کے اسکیزوفرینیا میں کام آتی ہے, سب پتہ ہے. سو غور و فکر اور ہمدردی سے اگر معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا تو بہتر نتائج. سر اس میں یہ جو دوائیاں ہیں یہ کتنے عرصے تک چلیں گی؟ یہ سوال ہے ڈاکٹر. انٹرسٹنگ سوال ہے جی, بڑا مشکل سوال ہے یہ. بٹ آئی تھنک ان دا فرسٹ انسٹنس میں یہ ضرور بتاتا ہوں مریض کو, اگر میں کنونسڈ ہوں کہ اسکیزوفرینیا ہے تو 3 سال تک تو میں کم سے کم ریکمینڈ کرتا ہوں. اب بہت ساری اسٹڈیز ہیں یہاں کہ اگر آپ جلدی ڈسکنٹینیو کر دیں دوا تو ریلیپس ریٹس بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ دوا کھا رہے ہیں اور آپ کے کوئی ایڈورس لائف ایونٹس ہوئے تو یو آر فار مور پروٹیکٹڈ فرام ڈیولپنگ اے ریلیپس. اگر آپ دوائی نہیں کھا رہے اور پھر لائف ایونٹس ہوتے ہیں تو ریلیپس ریٹس آر ویری ہائی. تو یہ ہمیں وداؤٹ building any false hopes and without even shattering any hopes, so this is $1 million question, but nevertheless یہ کلچرل ایکچولی کلچرل فینومینا ہے کہ ہمیشہ سے دوائیں ہوتی تھیں جو شروع کی جاتی تھی اور ختم کی جاتی تھی, لیکن 1940-45 کے بعد جو دوائیں آئی ہیں جیسے بلڈ پریشر کی, ڈائبٹیز کی اور بائی پولر ڈس آرڈر کی یا اسکیزوفرینیا کی, تو اب یہ دوائیں ہیں جو کہ پہلے موجود ہی نہیں تھی. یعنی پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈرز کے لیے جب ڈس آرڈر پرائمری کرونک اور پروگریسو ہے تو دوائیں بھی پھر مسلسل دینا پڑیں گی. اور اگر آپ ایک آدھ تجربہ ڈیلیبریٹلی کرنا چاہتے ہیں کہ اب دوائی بند کر کے دیکھیں تو یہ کیا جا سکتا ہے, جس پہ سب لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے کہ بند کر کے دیکھتے ہیں دوائی تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, اور اگر نتیجہ برا نکلے تو ہم فوراً کور اپ کر لیں گے. اچھا, اب کلچرل فینومینا یہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹرز بہت شرمیلے ہیں. وہ بالکل بھی کسی مریض کو یہ کہنا مشکل سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پرائمری کرونک پرماننٹ ڈس آرڈر ہے اور اس کے لیے ادویات ہمیشہ جاری رکھنی پڑیں گی جیسے بلڈ پریشر کے لیے یا ڈائبٹیز کے لیے. تو وہ گول مول بات کرتے ہیں کہ بس انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن امریکہ میں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اب سیکھ لیا ہے. 1970 سے 2000 کے درمیان یہ بہت کیمپین رہی کہ ڈاکٹر کو ایز اے میٹر آف فیکٹ سوچنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے. اس کو پرسنل فیلئر کے طور پر نہیں لینا چاہیے کہ میں ایسی دوا ریکمینڈ کر رہا ہوں جو کہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی یا کافی عرصہ جاری رہے گی یا کبھی کم ہوگی, کبھی بند ہوگی, کبھی پھر شروع ہوگی. تو ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا تو اس سے میرے عزت اور وقار میں فرق پڑے گا, تو وہ ڈاکٹر کا عزت اور وقار اس سے. دیکھیں, سائنس کا کوئی عزت و وقار منفی یا مثبت نہیں ہوتا. سائنس ہوتی ہے.
تو ڈاکٹر کو اس طرح نہیں بیہیو کرنا چاہیے جیسے وہ کوئی پیر فقیر ہے، یا جیسے وہ کوئی گرو ہے، یا جیسے کہ وہ بڑا کرنی والا بزرگ ہے. تو ڈاکٹرز کی زندگی میں ہیوملٹی کا عمل دخل بہت ضروری ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ دال دلیا ہے، اس کو آپ صبر شکر کر کے استعمال کریں اور الحمدللہ کہہ کے زندگی میں آگے بڑھیں. اور سر میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ we should take pride in good, honest, open communication with the patient and with the family. تو میرا خیال ہے یہ 3-4 لفظ جو ہیں بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں یاد کرنا میں. اور جیسے ہم کچھ ارلی ڈسکشن کر رہے تھے کہ کسی کی فیملی کو بتانا کہ جی آپ کے بچے کو اسکیزوفرینیا ہے اور یہ شاید کافی عرصہ لگ جائے اس کو ٹھیک کرنا. سو بریکنگ بیڈ نیوز از این آرٹ. بڑے طریقہ کار سے آپ کو کرنا چاہیے. باقاعدہ آپ افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، جیسے لوگوں کے ساتھ مختلف موقعوں پہ ہم جب لوگوں کے ساتھ کچھ تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس کا بات کر لیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے، آپ کا بچہ اور ہمارا بچہ ایک جیسی بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس کو اس معاملے میں ہماری اور آپ کی لمبے عرصے تک مدد کی ضرورت ہوگی. اور اگر آپ چاہیں اس بارے میں زیادہ جاننا تو آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر لیں. یعنی آپ اپنے ساتھ برڈن شیئر کرنے کے لیے گوگل کی طرف بھیجتے ہیں یا یوٹیوب کی طرف بھیجتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولرلی میرے ڈاکٹر کے اندر کوئی کمی کمزوری والی بات نہیں ہے، دس از دی اسٹینڈرڈ. اور وہاں ایک ادر بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ویسٹ میں جو غالباً یہاں بھی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں برڈن آف کیئر. سو وچ اسینشلی مینز دیٹ یو لک آفٹر پیپل ہو آر لکنگ آفٹر یور پیشنٹ. اگر تو فیملی کی سپورٹ ختم ہو جائے گی تو پروگنوسس یا آؤٹ کم خراب ہو جائے گا. تو اس میں فیملیز کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو بتانا، دوائی کی اہمیت کا بتانا، ٹریٹمنٹ کی اہمیت پہ زور دینا، یہ بتانا کہ جی ٹریٹمنٹ ان پیشنٹ ہے، کہیں پاگل خانے میں داخل نہیں ہو رہا. اچھا، فیملی کے لیے اس میں ایک گفٹ بھی چھپا ہوا ہے کہ جو مریض کی بیماری سے مشکلات فیملی کو جھیلنی پڑتی ہیں اور روگ سا لگ جاتا ہے تو فیملی کو اس روگ سے نکلنے اور فلاح پانے اور نشو و نما پانے میں آپ مدد دے سکتے ہیں، پرسنل ریکوری میں مدد دے سکتے ہیں. اور چونکہ فیملی بھی وہی جینز کم و بیش شیئر کر رہی ہوتی ہے مریض کے ساتھ تو پرو ایکٹیولی ان کو ایکٹیو بیماری سے بچانے کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے اور یہ فیملی کے لیے ایک بہت بڑا گفٹ ہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں سے ایک بریکنگ نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں. وقفے کا وقت ہو گیا ہے، آئیے چلتے ہیں وقفے. آپ کی مرضی کے خلاف جو خیال دماغ میں چلتا ہے تو وہ او سی ڈی کے زمرے میں ہی آتا ہے اور یہ وہم بھی ہو سکتے ہیں، وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ ایسی حرکات و سکنات بھی ہو سکتی ہیں جو بعض اوقات اچھی سمجھی جاتی ہیں. اپنی نیچر میں او سی ڈی سیلف ریگریسو ہے، جی، یعنی سیلف لیمٹنگ ہے. یعنی ایک ایسی بیماری جس میں آپ کچھ نہ بھی کریں تو وہ بہتر ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کچھ کریں گے تو کتنی بہتر ہو سکتی ہے. پر جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی تو زندگی تو بہت اجیرن رہتی ہے، اس لیے کوششیں کرنا لازم ہے. آج اتفاق سے ہمارے ساتھ پروفیسر راحیل کریم بیٹھے ہیں جو اس میں بڑا ید طولہ رکھتے ہیں اور بے انتہا مہارت رکھتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہم آج وہم اور وسوسوں تک زیادہ محدود رہیں. ہر شخص کو وسوسے بھی آتے ہیں اور ہر شخص ایک حد تک کمپلسیو بیہیویئر بھی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. نہ جہاں یہ بیماری کا پہلو اختیار جب کرتا ہے تو اس میں اسینشلی جب انسان کی روزمرہ کی فنکشننگ افیکٹ ہونی شروع ہو جائے، رائٹ، جہاں وہ علامتیں کرپلنگ ہو جائیں، جی، جو ان کی پروڈکٹیوٹی کو، ان کے ریلیشن شپس کو افیکٹ کرنا شروع کریں. جی. سو دیٹ از ویئر آئی تھنک اٹ بیکمز اے ڈس آرڈر. وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے. obsession جو ہے از دی cognitive ایلیمنٹ، یعنی کہ ذہنی ایلیمنٹ ہے اس کا، سوچ کا. جی ہاں. تو بڑی سمپل سی بات ہے، پہلے سوچ آتی ہے پھر بیہیویئر آتا ہے نا. یہ ایک قابل علاج مرض ہے. وہ جو ہمیشہ کہا جاتا تھا پہلے کہ جی وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ علاج موجود ہے
اور ایک جدوجہد ہے جو لمبی جدوجہد ہے. جو بندہ وہم کرتا ہے تو ایک بنیادی جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وہم کا حصہ نہ بنے اور اس کے وہم کو ختم کرنے کے لیے کبھی تسلی نہ دے. آپ کی مرضی کے خلاف جو خیال دماغ میں چلتا ہے تو وہ OCD کے زمرے میں ہی آتا ہے، اور یہ وہم بھی ہو سکتے ہیں، وسوسے بھی ہو سکتے ہیں، یہ کچھ ایسی حرکات و سکنات بھی ہو سکتی ہیں جو بعض اوقات اچھی سمجھی جاتی ہیں. اپنی نیچر میں OCD سیلف ریگریسو ہے، جی یعنی سیلف لمیٹنگ ہے، یعنی ایک ایسی بیماری جس میں آپ کچھ نہ بھی کریں تو وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کچھ کریں گے تو کتنی بہتر ہو سکتی ہے، پر جب تک یہ بہتر نہیں ہوتی تو زندگی تو بہت اجیرن رہتی ہے. اس لیے کوششیں کرنا لازم ہے. آج اتفاق سے ہمارے ساتھ پروفیسر راحیل کریم بیٹھے ہیں جو اس میں بڑا ید طولہ رکھتے ہیں اور بے انتہا مہارت رکھتے ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہم آج وہم اور وسوسوں تک زیادہ محدود رہیں. ہر شخص کو وسوسے بھی آتے ہیں اور ہر شخص ایک حد تک کمپلسیو بیہیویئر بھی ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. نہ جہاں یہ بیماری کا پہلو اختیار جب کرتا ہے تو اس میں اسینشلی جب انسان کی روزمرہ کی فنکشننگ افیکٹ ہونی شروع ہو جائے، رائٹ، جہاں وہ علامتیں کرپلنگ ہو جائیں جی جو ان کی پروڈکٹیوٹی کو، ان کے ریلیشن شپس کو افیکٹ کرنا شروع کریں. جی سو دیٹ از ویئر آئی تھنک اٹ بیکمز اے ڈس آرڈر. وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر جاتی ہے. obsession جو ہے از دی کوگنیٹیو ایلیمنٹ، یعنی کہ ذہنی ایلیمنٹ ہے اس کا، سوچ کا. جی ہاں. تو بڑی سمپل سی بات ہے، پہلے سوچ آتی ہے پھر بیہیویئر آتا ہے نا. یہ ایک قابل علاج مرض ہے. وہ جو ہمیشہ کہا جاتا تھا پہلے کہ جی وہم کا کوئی علاج نہیں ہوتا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ علاج موجود ہے اور ایک جدوجہد ہے جو لمبی جدوجہد ہے. جو بندہ وہم کرتا ہے تو ایک بنیادی جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وہم کا حصہ نہ بنے اور اس کے وہم کو ختم کرنے کے لیے کبھی تسلی نہ دے. جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شیزوفرینیا میں جو ادویات دی جاتی ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن اٹس اے بیلنس دیٹ یو اسٹرائک، یعنی کہ برڈنز آف بینیفٹس آپ دیکھتے ہیں چیزوں کے، کہ دوائی کا کیا فائدہ ہے اور کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، ان کی کتنی پرماننس ہے اور ان کو کیسے کم سے کم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جیسے کوئی بھی شخص لانگ ٹرم دوائی لیتا ہے، چاہے وہ ڈائبٹیز کے لیے ہو یا ہائپر ٹینشن کے لیے ہو، تو منیمل سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے تو وہ کمپلائی کرے گا، ادروائز ہی از لائکلی ٹو فالٹر. تو ہمارے ہاں کچھ پرانی ادویات جو ہیں، پرانی اینٹی سائیکوٹک ڈرگز جو ہیں، اس میں تھوڑا سا نیورولوجیکل سائیڈ ایفیکٹس ہیں، یعنی کہ کئی دفعہ تھوڑے سے ٹریمرز آ جاتے ہیں یا تھوڑے سے پٹھے کھچاؤ میں چلے جاتے ہیں. جو نئی دوائیں ہیں ان میں سے کچھ ویٹ گین ہے، کچھ ٹو بی ویری آنیسٹ کچھ لوگوں کو پروپینسٹی ہوتی ہے ٹورڈز ڈیولپنگ ڈائبٹیز، کچھ کا ویٹ گین سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے. بٹ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کا کوئی ہم تدارک نہ کر سکیں. تو ویٹ کو مانیٹر کرنا ایک، میں اکثر انگلینڈ میں مثال دیتا ہوں کہ if you eat an apple you will not gain weight, but if you eat a toffee apple you will gain a lot of weight. ٹھیک ہے جی. تو ڈائٹ کا خیال رکھنا، ایکسرسائز کا خیال رکھنا، نیند کا خیال رکھنا، ایک اچھا لائف سٹائل گزارنا will help you. Exercise in particular is very important to reduce the side effects. اب اس میں جو وزن کم کرنا ہے ان دواؤں سے بڑھا ہوا وزن، وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے دوسرے لوگ جب وزن بڑھا لیتے ہیں تو کم کرتے ہیں، کیونکہ وزن ایکچولی تو کھانے سے بڑھتا ہے. دواؤں سے یہ ہے کہ کھانے کا رجحان بڑھتا ہے. تو اگر ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو تو وزن کے پروگرام میں تو شروع سے ہی جس دن کسی مریض کو کسی ڈوپامین بلاکر پہ آپ ڈالتے ہیں یا موڈ سٹیبلائزر پہ ڈالتے ہیں تو حفظ ما تقدم کے طور پر، جسے کہتے ہیں نا اسٹچ ان ٹائم،
تو وہ اگر اسی دن سے اس کو ویٹ مینجمنٹ پہ، کیلری ایجوکیشن پہ، انٹیک پہ، ایکسرسائز پہ، ان چیزوں پہ لگایا جائے تو ایک تو بڑی ہیلدی مصروفیت ہو جائے گی. دوسرا، ہم پہلے سے بتا چکے ہوں گے کہ اس سے وزن آپ کا بڑھے گا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ دوا لینی ہے، کیونکہ یا تو آپ نے بڑھے ہوئے وزن اور دماغی توازن کی خرابی کے درمیان پک اینڈ چوز کرنا ہے، تو یا پھر دونوں چیزوں میں کامیابی حاصل کرنی ہے. پوچھنا چاہوں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک کامن میتھ ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں تو دوائیاں لمبے عرصے تک دی جاتی ہیں، لت لگ جاتی ہے، ان کی عادت پڑ جاتی ہے، دوائیاں چھوٹتی نہیں ہیں. تو دیکھیں، لت ہم اس معنوں میں کہتے ہیں جب کسی عادت کا نقصان ہوتا ہے، جب کسی عادت کا فائدہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم ہیبٹ کہتے ہیں یا عادت کہتے ہیں. اور اگر سچ مچ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان دواؤں سے دنیا میں انسانوں کو کتنا فائدہ ہوا ہے تو ہم ہر دفعہ یعنی یہ دوا لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس سے کچھ فائدہ بھی بڑھ سکتا ہے. لیکن ہم اگر بادل نخواستہ دوا لیتے ہیں اور ساتھ برا منہ بناتے ہیں تو ڈاکٹروں کو کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ دوا کھاتے رہیں. ڈاکٹر تو جو صحیح چیز ہوگی وہ آپ کو تجویز کرے گا اور آپ جانکاری ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ ان دواؤں کا فائدہ کتنا ہے یا یہ نہیں لینی چاہیے یا ان کو لینا چاہیے. پلس پھر ان سے اور بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات ہاتھ ہلنا یا کچھ ایکسٹرا پیرامیڈل سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جسم کے اکڑاؤ کی طرف جا سکتے ہیں. کوئی خطرناک چیز نہیں ہے وہ، اس کا بڑا آسانی سے تدارک کیا جاتا ہے. پھر غنودگی، لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جو دوائیں دیتے ہیں اس سے بندہ سویا پڑا رہتا ہے. تو ڈاکٹر اس لیے دوائی نہیں دیتے کہ وہ بندہ سویا پڑا رہے، ڈاکٹر تو دوائی دیتے ہیں کہ وہ جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہو. اور کبھی کبھی ایز اے سائیڈ ایفیکٹ اس سے اگر زیادہ نیند آتی ہے تو آپ ڈاکٹر کو شکایت کر دیں، وہ دوا بدل دے گا. کیونکہ ایک ہی مرض کے لیے ایسی دوائیں بھی ہیں جن کے ساتھ غنودگی ہے اور ایسی بھی ہیں جن کے ساتھ غنودگی نہیں ہے، کوئی کمبینیشن ہو سکتی ہے. ڈاکٹر ہمیشہ آپ کے ساتھ جب کھل کے بات ہوگی تو وہ آپ کے مسائل حل کرے گا، لیکن اس میں کوئی بلیم گیم سے فائدہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر ایسا کر رہا ہے یا مریض ایسا کر رہا ہے. یہ مشکل ہے کہ کوئی بندہ اسکیزوفرینیا میں مبتلا ہو، اس کے لیے مشکل ہے یہ کہ وہ دوا بھی لے اور ذمہ داریاں بھی پوری کرے. لیکن ڈاکٹر کا کام ہے اسے موٹیویٹ کرتے رہنا اور جٹری نہ ہونا، اریٹیبل نہ ہونا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ مریض کی جو رسپیکٹ ہے وہ دل سے کرے. یعنی کسی مریض کو سائیکیٹرک النس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ٹیکن فار گرانٹیڈ لیں اور دل کے مریض کی آپ عزت کریں. تو مریضوں میں اس طرح کی ڈسکرمنیشن اگر ڈاکٹر نہیں کرے گا اور اپنی کمیونیکیشن پہ قابو رکھے گا اور صحیح بات منہ سے نکالے گا تو مریض کا تعاون اس کو بڑی تیزی سے ملے گا. میں آپ لائف اسٹائل چینجز پہ بات کر رہے تھے، کیا یہ افیکٹولی پریونٹ کر سکتی ہے آن سیٹ آف اسکیزوفرینیا، اور یہ کتنی ارلی آن چینجز لانی چاہیے زندگی میں؟ دیکھیں جی، پہلے میں تو آئی تھنک آل بریفلی ٹچ آن واٹ ڈاکٹر صداقت سیڈ اینڈ آل ایکسپینڈ آن اٹ. جب آپ مریض کو یا مریض کی فیملی کو کچھ بتا رہے ہوتے ہیں تو آپ سائنٹیفک طریقے سے بتائیں. آپ انہیں بتائیں کہ جی یہ ایویڈنس بیس ہے، اس دوائی سے اتنے لوگ اتنے فیصد ٹھیک ہو جاتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ آپ اس دوا کو ریگولرلی کھائیں گے، اور آپ کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ہمیں آنیسٹ کمیونیکیشن میں رکھیں، ہم اس سے ڈیل کریں گے. تو یہ پریونشن کا جو کانسیپٹ ہے اس میں جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک جینیٹک کمپوننٹ بھی ہے، انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہیں. کچھ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے اس بات پہ کہنے کے سیریس میڈیکل ایڈوائز از ڈو ناٹ میری یور کزنس، ٹھیک ہے. تو اس میں پول جو ہے جینز کا ری سرکولیٹ ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بیماری ڈیولپ ہو. تو ایک تو پریونشن کا کسی حد تک شاید ایک یہ بھی کلیہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اچھا لائف سٹائل، ذہنی لائف سٹائل آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں آر انیویٹیبل ڈسپائٹ یور بیسٹ ایفرٹس. تو یہ بھی ایسی بیماری ہے جیسے کسی کو کوئی خدا نخواستہ بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. تو لائف سٹائل چینجز سے آپ ریکوری میں ہیلپ تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں، بٹ پریونشن کا شاید رول جو ہے ایک حد تک ہے.
لیکن پریونشن لائف سٹائل چینجز میں ریلیپس پریونشن میں بہت فائدہ ہے. اچھا اس میں جو آپ نے کہا کہ فرسٹ کزن میرجز نہیں ہونی چاہیے، تو اب دنیا میں یہ چیز تو ازر من شمس ہے کہ جتنا اچھے طریقے سے رشتے ناتے ہوں گے اتنا ہی اگلی نسل فائدہ اٹھائے گی. تو اگر آپ ایک پاکستانی کی حیثیت سے کسی یوگنڈا کی خاتون سے شادی کرتے ہیں تو ایک تو یہ بیماریاں نہیں ہوں گی، دوسرا نظر نہیں لگے گی بچے. جی ہاں آپ دوبارہ اپنا سوال کر لیجئے. نہیں میرا یہ رمشا کا سوال جو ابھی انہوں نے کیا تھا تو آپ اس کا جی جی یہ دوبارہ پوچھیے، چلیں ریفریم یور کویسچن. کتنا جتنا بھی لو بھی چانس جو ہوتا ہے پریونشن کا یا کہ لے مدد کہ اتنا سویئر آن سیٹ نہ ہو، تو کتنا ارلی آن چینجز پیرنٹس لا سکتے ہیں بچے کی لائف میں اگر انہیں پتہ ہے کہ جینیٹک کمپوننٹ پہلے ہی ہے؟ دیکھیں جی کئی دفعہ تو ان دا ویسٹ دے سیک فار جینیٹک کاؤنسلنگ، اور ایسے ٹیسٹ موجود ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ جی فلاں جین کے فلاں لوکس پہ فلاں بیماری کا غلبہ ہے، اور پروبیبلٹی ہے کہ وہ جین ایکسپریس کر لے گی انٹو ڈیزیز اپ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، بٹ گارنٹی یا سرٹینٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ آپ ایکسیسو اماؤنٹ آف انگزائٹی بھی پرووک کر سکتے ہیں لوگوں میں. وہ سمجھیں گے کہ یار دوسرا بچہ کرنا ہی نہیں، اس کو بھی اسکیزوفرینیا ہی ہو جائے گا. تو لائف سٹائل چینجز تو دیکھیں کسی بھی بیماری میں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں. انڈورفنز ایسے ہیں جیسے مورفین کی طرح کی یا اوپیٹ ریسیپٹرز ہیں برین میں، تو وہ انڈورفنز جو آپ کو اچھا فیل کراتے ہیں اور اس سے آپ کی سائیڈ ایفیکٹ کی مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے. اب انگزائٹی اور ایکسرسائز کے سمٹمز آر آئیڈینٹیکل. ہاں، ہارٹ ریٹ تیز ہو جاتا ہے، سانس آپ کا پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی تھیراپیوٹک ہے نیند کو امپروو کرنا. انفیکٹ میں تو آئی ول گو ایز فار کہ اسکیزوفرینیا ہے یا بائیپولر النس ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا کارڈک ڈیزیز ہے، یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ رسک فیکٹر ہے ایکسرسائز نہ کرنا. سر یہ بتائیے گا کہ جو ہے شیزوفرینیا، اس کو مکمل طور پر علاج ممکن ہے؟ سوال آپ کا غالباً پروگنوسس یا شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم آؤٹ کمز کی طرف ہے. تو شارٹ ٹرم آؤٹ کم تو جیسے ڈاکٹر صداقت نے کہا کہ in a significant number of people is good. Long term جو outcome ہے that is much dependent upon many other things. تو late age of onset of the illness is a good prognostic factor. Secondly اگر تو onset acute ہے یعنی کہ جلدی سے آیا اور جلدی سے چلا گیا تو prognosis اچھا ہے. تیسرا ہے کہ اگر آپ دوائی ریگولرلی کھاتے رہیں یا معالج سے ملتے رہیں، ٹیم سے انگیج کرتے رہیں تو پروگنوسس بہتر ہے. اگر آپ کا سوشل سٹرکچر انٹیکٹ ہے، لائک آپ کی میرج ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کی ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہے، تو بھی پروگنوسس اچھا ہے. پروگنوسس اس طرح بھی اچھا ہے کہ اگر وہ آپ کی سائیکوٹک سمٹمز کسی ڈرگ مس یوز کے ساتھ لنکڈ نہیں ہیں، تو اگر آپ کوئی illicit ڈرگز نہیں لیتے تو بھی پروگنوسس اچھا ہے. اف یو آر میرڈ you are far more protected from developing schizophrenia. میں اس کو ڈبیٹ کروں گا. اور تو سوشل نیٹورک، سوشل اسٹرکچر از ویری امپورٹنٹ. دواؤں کے رول بہت امپورٹنٹ ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ہیں بایو سائیکو سوشل انٹرونشنز. اب ریلیپس جو ہے، جیسے میں صداقت صاحب سے کل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ریلیپس کیسا ہوتا ہے. سو ریلیپس از the bit like a signature. It will always come more or less in a similar pattern. تو ہمیں پتہ ہے کہ ریلیپس میں ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں ریلیٹیوز کو کہ یار اس کی نیند خراب ہونی شروع ہو جائے تو یہ پہلی علامت ہے ریلیپس کی. اس کو تھوڑا سا باتیں کرنا شروع کر دے یا آوازیں آنی شروع ہو جائیں یا گمسم ہونا شروع ہو جائے. تو ریلیپس اکثر اسی وقت آتا ہے جب ہم دوائیاں کم کرتے ہیں، جیسے صداقت صاحب نے کہا کمفرٹیبل فیل کر لیتے ہیں کہ جی اب تو ہم ٹھیک ہو گئے ہیں، لہٰذا کوئی اگر ڈاکٹر ایسے موقع پہ انتباہ کرے تو لوگ بدشگونی سمجھتے ہیں، اور ڈاکٹر بھی پھر مشکل محسوس کرتا ہے کہ جب سب لوگ خوش ہیں اور وہ ڈینائل کی وجہ سے خوش ہیں کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو گیا ہے،
تو بر وقت پن پوائنٹ کرنا کہ یہ چیز گڑبڑ ہو سکتی ہے اور اس کو ہم قبل از وقت ٹھیک کر سکتے ہیں, اس سے بہت فرق جی ہے. اور سر سم پیپل ہیو ٹو لرن دیئر اون لیسنس, انفارچونیٹلی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, اینڈ سم ٹائمز یو ہیو ٹو سپورٹ دیم ٹو لرن اے ڈفرنٹ لیسن. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ شیزوفرینیا کی عمر کیا ہوتی ہے, اور یہ مردوں میں زیادہ ہوتا ہے یا عورتوں میں؟ سر 15 سال سے 45 سال کا ایک رینج گروپ ہے. دی اولڈر دی ایج آف آنسٹ آف دی النس, یعنی کہ اگر دیر سے اس کی سائیکوٹک سمٹمز ڈیولپ ہیں تو آؤٹ کم بہتر ہے. اور دوسرا سوال میں آپ کا بھول گیا, عورتوں یا مردوں میں؟ گو اسکیزوفرینیا عورتوں اور مردوں میں برابر ہے, لیکن مردوں میں اس کا آنسٹ از ایٹ اے ریلیٹیولی ارلی ایج. اور سر میں نے سنا ہے کہ یہ انٹلیکٹ وائز جو ہائیلی انٹلیکچوئل پیپل ہوتے ہیں ان میں زیادہ پرسنٹیج ہے, تو اس بارے میں آپ اس میں یہ ہے کہ جی اگر آپ, میں کچھ پہلے پروگراموں میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ میرے کچھ پیشنٹس ہیں جو ایسٹرو فزسسٹ ہیں, جو کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے گریجویٹس ہیں, انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, اینڈ دے ہیو میڈ اے ریئل ڈفرینس ٹو ہیومینٹی. تو انٹلیکچولی برائٹ آدمی ذرا سینسٹیو آدمی بھی ہوتا ہے, سوچتا بھی زیادہ ہے, سمجھ بوجھ بھی زیادہ رکھتا ہے. تو میرا خیال ہے انٹلیکچولی ساؤنڈ ہونا از اے گڈ پروگنوسٹک فیکٹر, آپ کو ریکوری میں مدد ملتی ہے. اچھا, یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ ذہین لوگوں کو یہ ہوتا ہے, اس کا ذہانت سے اتنا تعلق نہیں جتنا کہ جینز سے تعلق ہے, اور پھر جینز کے فلرش کرنے سے تعلق ہے. اگر آپ پرسیپشن سمجھتی ہیں کہ ایسا ہے تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ جب کسی مشہور آدمی کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کی ہائپ بڑی کریٹ ہوتی ہے, اور جب کوئی گمنام آدمی کو وہی بیماری ہوتی ہے, چاہے ایسے گمنام آدمی سینکڑوں کی تعداد میں ہو, تو اس بیماری کی ہائپ کریٹ نہیں ہوتی. سو یہ ڈس آرڈر کسی کو بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی جینز میں یہ بات موجود ہے اور جینز اسٹرانگ ہیں, اور پھر وہ شخص احتیاطیں بھی نہیں کرتا اور اپنی جینز کو فلرش کرنے کا موقع دیتا ہے, تو پھر بیماری ہوگی. ایسا تمام پرائمری کرونک پروگریسو بیماریوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. اور گڈ نیوز ایک یہ ہے کہ جتنی بھی پرائمری کرونک پروگریسو النیسز ہیں, ان سے بچنے کے جو تدابیر ہیں وہ سیم ہے. یعنی جیسے فرض کریں آپ نے اپنے بچے کو بڑا ہونے پہ کھلاڑی بنانا ہے اور ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ کس کھیل کا کھلاڑی بنانا ہے, تو آپ اس کی ایک بنیادی گرومنگ بطور کھلاڑی کے کریں گے, اور پھر آگے جا کے اسے آپ کرکٹ یا فٹ بال میں ڈالیں گے. سو بچپن سے اگر والدین اپنے بچوں کے معاملے میں توجہ دیں اور دیکھیں کہ خاندان میں کون سی بیماریاں ہیں, یا جب بالغ ہو جائیں ہم اور ان باتوں کو سمجھنے لگیں, تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں میں, ہمارے خالہ, پھوپھو, تایا, ماموں, چچا, ان میں کون سی بیماریاں ہیں. تو زیادہ امکان یہ ہے کہ انہی میں سے کچھ بیماریاں جو 2-4 ہمیں نظر آئیں گی وہ ہمیں ہو سکتی ہیں, اور ہم چاہیں تو اپنی جینز کو بیٹ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کر سکتے ہیں. اچھی نیند, ایکسرسائز, اور کھانے پینے میں بے احتیاطی نہ کریں, اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں, اور دوسروں کو بھی بالکل موقع نہ دیں کہ وہ آپ سے لڑ سکیں. خود اپنے کندھوں پہ یہ ذمہ داری اٹھائیں کہ زندگی میں تال میل بنا کے رکھیں اور اس کو بگڑنے نہ دیں. ڈاکٹر پلیز, مریض کو کتنے عرصے تک علاج میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک رف سا اگر آپ؟ جیسے میں نے کہا کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے. آئی ڈو ناٹ ہیو اے کریکٹ آنسر ٹو دس, بٹ آن دی فرسٹ ڈپینڈ کرتا ہے ایپیسوڈ کتنے میں. پہلا ایپیسوڈ اگر ہوا ہے تو میں تو کم سے کم 3 سال ریکمینڈ کرتا ہوں. اگر دوا بند کرنے کے بعد دوبارہ ایپیسوڈ ہوا ہے یا کئی ایپیسوڈ ہو چکے ہیں, پھر دوا بند نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اور ایپیسوڈ کی سیویریٹی بھی ڈکٹیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور ایپیسوڈ کے ساتھ اگر ڈپریشن ہے, مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے جس کے فارمیٹیو ایئرز ہیں, اور چونکہ یہ بیماری جلدی شروع ہوتی ہے, تو اگر فارمیٹیو ایئرز میں اس کو آوازیں آ رہی ہیں, وہ پری آکیپائڈ ہے, اکیلا پھر رہا ہے, کالج اسکول جانا نہیں چاہتا کہ اس کو شک ہے کہ جی اور لوگ میرے خلاف ہیں, تو آل دا مور ریزن کہ آپ کی ٹریٹمنٹ زیادہ اگریسو اور روبسٹ ہونی چاہیے, تاکہ وہ دنیا میں پیچھے نہ رہ جائے. 26-27 سال کی عمر میں یہ نہ سوچے کہ یار میں نے تو پڑھا لکھا ہی کچھ نہیں. اس وقت وہ ٹھیک شاید انسائٹ ڈیولپ ہو چکی ہوگی, لیکن وہ ریئلسٹکلی پیچھے رہ جائے گا اپنے پیئرس کے ساتھ.
اچھا ڈاکٹر رحیم، میرا اس میں بڑا صاف سادہ سا جواب ہے جس میں حرج کی بات کوئی بھی نہیں ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. جب کسی کو شکرزوفرینیا یا ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز ڈائیگنوز ہو جاتی ہے تو اس کو تا عمر علاج میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگرچہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ کم ہو سکتا ہے، وہ سیلف ریلائنٹ ہو سکتا ہے اپنی نگہداشت میں، لیکن سیف آنسر یہ ہے کہ پرائمری کرونک پروگریسو ڈس آرڈرز میں یہ عمر بھر کے لیے ڈاکٹر کا ساتھ ہوتا ہے. اور اگر آپ اپ فرنٹ ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ملیں گے تو پھر آپ کو کرائسس پیش نہیں آئیں گے اور آپ کی جو بیماری ہے دن بدن آپ کے لیے مینیج کرنا آسان ہوتا جائے گا. ڈاکٹر رحیل یہ بتائیے گا کہ کون سی ایسے سمٹمز ہیں، علامات ہیں جن کے اوپر دوائیوں کا بہتر اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جو پازیٹیو سمٹمز ہیں اس پہ دوائیوں کا افیکٹ زیادہ بہتر ہے. مثلا آوازیں کم کرنا، شک کم کرنا، یہ جو خیال کہ جی میری سوچیں لوگ پتہ کر رہے ہیں، براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں، تو ان میں زیادہ دوائیں جلدی سے اثر کرتی ہیں اور ریپڈلی اثر کرتی ہیں. جہاں تھوڑی سی مشکل درپیش آتی ہے وہ نیگیٹو سمٹمز میں ہے. وہاں کاؤنسلنگ کا رول جی ہاں، آئی تھنک بہت زیادہ ہے کہ دوائیاں تو خیر سب سے پہلے ہے، وہ تو چلتی رہیں گی کہ اسکیزوفرینیا کو سب سے پہلے دواؤں سے ٹریٹ کرنا چاہیے. کوئی بات چیت کا علاج ابتدا میں نہیں چاہیے. وہ سمجھے گا ہی نہیں، شاید وہ بات سمجھے گا نہیں. لیکن جب ایک دفعہ دوائیں اثر کرنے لگتی ہیں تو پھر کاؤنسلنگ کا علاج اور جو کمیونیکیشن سکلز ہیں فیملی ممبرز کی وہ بہتر ہو جائیں، اس کو ایک رسپیکٹ کے لیول پہ دیکھا جائے، اسے ایسا فیملی ممبر نہ سمجھا جائے جسے روزانہ چھپانا پڑے مہمانوں سے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آن گوئنگ کیئر چاہیے، کیونکہ یہ بیماریاں تھوڑے لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہیں اور اس حقیقت کو اگرچہ ماننا تھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے جب ہم اپنے فیملی ممبر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دماغی توازن کے بارے میں منفی سوچنا ہمیں تکلیف دیتا ہے اور ہم اپنی تکلیف سے بچنے کے لیے ایک فالز ہوپ والی بات کرنا شروع کرتے ہیں. نہیں ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی اچھا ہو جائے گا، گاؤں بھیج دیتے ہیں، دیسی گھی کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. دیسی گھی کا کوئی جی وہ ڈینائل کی حد تک تو ٹھیک ہے دیسی گھی، یعنی کہ آپ شاید یہ نہیں سوچ رہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، بٹ میں یہ کہوں گا کہ بہت امپورٹنٹ ہے کوئی بھی کرونک بیماری کہ ٹریٹمنٹ از اے جرنی آف ریکوری. تو اس میں مس ہیپس بھی ہوں گے، ٹھیک بھی رہے گا، خراب بھی ہو جائے گا. اور انسان چونکہ انسان ہے، اس کی زندگی میں مختلف حالات آتے ہیں، کوئی پازیٹیو حالات آتے ہیں، کوئی پازیٹیو ایکسپیرینسز آتے ہیں، کچھ نیگیٹیو ایکسپیرینسز آتے ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی اورل دوائی نہیں کھا رہا تو یہ ڈیپو انجیکشنز ہیں آئل بیسڈ جو ہم مہینے میں ایک دفعہ دے سکتے ہیں، جو کہ کافی ساری رسپانسبلٹی کم کر لیتی ہیں. شاندار. جی ہاں. اور ہمیں یہ بھی بات بہت ضروری ہے کہ اب نیگیٹو سمٹمز کی بھی کافی اچھی دوائیں آ چکی ہیں. ان میں ایک کلوزاپین ہے، دوسری جو ایک دوا ہے ابھی کچھ نئی ابھی انگلینڈ میں مارکیٹ ہو رہی ہے جو پرائمریلی نیگیٹو سمٹمز کو فوکس کرتی ہے. اور جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے نیگیٹو سمٹمز کو ڈپریشن سے ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل کام. تو آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ ڈپریشن تو نہیں ہے ساتھ. اور یہ بھی ضروری ہے کہ جب مریض ریکور کر رہا تو اس میں انسائٹ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں یار مجھے تو یہ مہلک بیماری ہوگی، میں کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا. تو ان ایشوز کو تھرو سائیکولوجیکل ہیلتھ، تھرو آکیوپیشن ہیلتھ اور ریکوری کا ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. ہی شوڈ بی ایبل ٹو گو بیک ٹو، مثلا میرے پاس ایک خاتون ڈاکٹر ہیں جو کافی بیمار تھیں لیکن اب ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گئی ہیں. لیکن میرا الٹیمیٹ گول ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں واپس آ کے جاب شروع کر سکیں. یہ بہت امپورٹنٹ. ہاں، سو یو ہیو ٹو ہیو ٹارگیٹس فار دا فیوچر. کیونکہ فیملی ممبرز بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اب یہ مریض کوئی کام نہیں کر سکتا، جبکہ اسکیزوفرینیا کے مریض جن کا اچھا علاج ہوتا ہے وہ ایسا کام کر سکتے ہیں جو ریپیٹیٹیو نیچر کا ہو. بعض اوقات وہ ان کو ایک لمیٹڈ چنک کام کا دیا جاتا ہے جو بار بار ہو اور پھر اس کے اوپر ان کو ریوارڈ کیا جائے، پھر ان کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے، پھر نئے چنکس ایڈ کیے جائیں ان کے کام میں. تو یہ جو ریہیبلیٹیشن کا کام آپ کینیڈا میں کرتی رہی ہیں اسکیزوفرینکس کے ساتھ، تو اس پہ کچھ آپ بلکہ فرام این آکیوپیشنل پرسپیکٹیو بات کروں تو
آکیوپیشن تھیراپی میں یہی نیگیٹو سمٹمس پہ کام کیا جاتا ہے, جیسے لیک آف موٹیویشن, جیسے سوشلی ودران ہونا, اور یہ کیسے انٹرفیئر کرتا ہے فنکشن پہ, کیسے انٹرفیئر کرتا ہے امپلائمنٹ کے پرسپیکٹیوز پہ. تو تھرو جاب ڈیمانڈ انالیسس کے دیکھا جاتا ہے اس جاب کے کاگنیٹیو, فزیکل, سائیکو سوشل ڈیمانڈس کیا ہے, اور دیکھا جاتا ہے اس انسان کی فنکشنل کیپیسٹی کتنی ہے. ساتھ ساتھ اس کی فنکشننگ امپروو بھی کی جاتی ہے تھرو کمپنسیٹری اسٹریٹجیز. اسٹرکچر کریٹ کیا جاتا ہے, جیسے آپ ریپیٹیٹیو ٹاسک کی بات کر رہے ہیں تو وہ سکھائی جاتی ہے. گریجولی امپلائمنٹ میں اور پروڈکٹیو لائف میں اس انسان کو لایا جاتا ہے. اور یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہی ہے کہ وہ ڈائگنوسس کے بعد ایک سکسیزفل زندگی نہیں گزار سکتا, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. تھیراپی کی مدد سے وہ کافی سکسیس حاصل کر سکتا ہے, بے شک وہ اپنے سیلف امپلائمنٹ کے بزنس میں یا کسی اور جگہ کام کر کے. تھینک یو مسٹر ہمشہ فار یور انپٹ. اور وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور اس کے بعد لاسٹ سیگمنٹ آج کی اس ڈسکشن کا. گھروں میں بھی بات چیت کے لیے ہم مشورہ دیتے ہیں اور لوگ ان پرنسپل ہماری اس بات سے بہت اتفاق بھی کرتے ہیں, لیکن بعد ازاں جب وہ رپورٹ کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت تو بڑے آرام سے شروع کی تھی, لیکن پھر بہت فساد ہوا, بہت گڑبڑ ہوئی, بہت شور شرابہ ہوا. ہم غصہ کرنا تو نہیں چاہتے پر ہم سے غصہ ہو جاتا ہے. 4 نکات ہیں جو کہ میں آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ان نکات کو ہم فالو کریں, ازبر کر لیں اور اپنی ایمانیات کا حصہ بنا لیں, کیونکہ جن چیزوں کو ہم ایمانیات کا حصہ بنا لیتے ہیں, اپنی پیراڈائمز بنا لیتے ہیں, بلیف بنا لیتے ہیں, تو پھر ہمیں اس میں کوئی دو رائے نظر نہیں آتی. پہلا نکتہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں بات کرتے ہوئے ہم کلیئر ورڈز میں دوسرے کو بتا دیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں, یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کو بتا دیں. اور دوسرا نکتہ پھر یہ ہے کہ ہم بتا دیں کہ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا, پہلو تہی کرے گا یا وعدے پہ پورا نہیں اترے گا تو اس کو نتائج کیا ملیں گے, اچھے یا برے, اور اس کے بارے میں ہماری کریڈیبلٹی ہونی چاہیے کہ جو بات ہم کریں اس بات پہ پھر عمل پیرا بھی ضرور ہو. تیسرا نکتہ یہ ہے کہ جب ہم بات چیت کر رہے ہوں تو تپنا نہیں ہے. چوتھا نکتہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت کر رہے ہوں اور آپ اب غصہ بھی نہیں کر رہے, آپ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات بھی کر لی, آپ نے نتائج بھی کر دیے, آپ نے غصہ بھی نہیں کیا, تو اب دوسرا بندہ جو ہے وہ تھریٹس دے رہا ہے. وہ تھریٹس یا تو آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا یا وہ آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا, یا وہ تھریٹس دے رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا سلوک کرے گا, جو دھمکیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں کوئی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے, تو ان کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں. اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کا کوئی نقصان کر دوں گا, تو اس طرح کی کوئی دھمکیاں جب دیتا ہے تو ان کو کیٹو تھریٹس کہتے ہیں. تو یہ 4 نکتے ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے. اپنا دفاع نہ کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے, یہ طاقت کی علامت. جی ناظرین, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. لاسٹ سیگمنٹ میں ڈاکٹر رحیل کریم, ڈاکٹر صداقت علی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بہترین علاج چل رہا ہے شیزوفرینیا کا, علامات دب گئی ہیں, پیچھے چلی گئی ہیں, بندہ اچھا کام کر رہا ہے, تو پھر یہ ریلیپس کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, بات ساری یہ ہے کہ اٹ از لائک بٹ لائک روماٹائڈ آرتھرائٹس, ایک جو جوڑوں کی بیماری ہے. اٹ کین بی اے ریمیٹنگ اینڈ اے ریلیپسنگ ڈیزیز, سمپل سی بات ہے. سو whilst وی کین مینیج دا ڈیزیز, لائک جیسے ہم ڈائبٹیز کو مینیج کرتے ہیں یا بلڈ پریشر کو مینیج کرتے ہیں, اگر آپ یہ کہیں کہ اس سٹیج پہ سائنس میں ہمارے پاس کیوریٹیو علاج ہے تو شاید وہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہوگی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ دیر از اے لاٹ آف ہوپ. اور صداقت صاحب سے یہی کل ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جہاں 1928 میں بڑے بڑے اسائلم ہوتے تھے اور لوگوں کو علیحدہ کر دیا جاتا تھا, آج کل یہ لوگ یہ کمیونٹی میں بہت فنکشنل لوگ ہیں, اپنا اپنا رول نبھا رہے ہیں. سو دیر از ایوری ہوپ دیٹ ان مے بی ان دا نیکسٹ 10, 12, 13, 15 ایئرس, پاسبلی ان مائی لائف ٹائم ایسا ہوگا
کہ آپ ایک یورین کا ٹیسٹ کریں گے, آپ کو پتہ لگے گا کہ فلاں کیمیکل کی کمی ہے, اور آپ اس کو بہت ٹارگیٹڈ سی دوا دیں گے اور انشاءاللہ اس سے. سو دیر آلویز چینجز دیٹ آر ہیپننگ ان سائنس فار دا بیٹرمنٹ آف مین کائنڈ. سو یو ہیو ٹو, تو ان چیزوں کو نا امیدی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ نیوردلیس ریئلسٹکلی بھی دیکھنا ہمیں. ڈاکٹر صداقت آپ سے 100 سال پہلے کو دیکھیں اور آج کو دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے, اور اگلے 10 سال میں اتنا فرق آئے گا جو پچھلے 100 سال میں ہوا تھا, کیونکہ رفتار تیز ہو رہی ہے. سو امید کی تو شمع جلتی رہے گی, اور انسانوں کی آسانیوں کے لیے جو سائنسدان کام کرتے ہیں اس کے نتائج انسانوں تک پہنچتے رہیں گے. اور اب فوری طور پر جیسے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے, لیکن یہاں بھی علاج بالکل ویسے ہی میسر ہے, دستیاب ہے, دل کی بیماری کا یا بائی پولر کا یا ڈس آرڈر جو بھی ہیں, جیسے کہ امریکہ اور یو کے میں تھا. سو ایک تو یہ ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو ایمبریس کرنا ہے علاج کو, بجائے اس کے کہ بہت سا وقت جو ہے وہ ادھر ادھر ضائع کریں, نیم حکیموں کے پاس ضائع کریں, یا پھر جادو ٹونے والوں کے پاس جا کے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالیں. تو ایک دم سے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا یا فیملی فزیشین کے پاس چلے جاتے ہیں, یا جیسے کسی ہسپتال کی ایمرجنسی میں چلے جاتے ہیں, تو آپ کا ایک روڈ میپ جو ہے وہ صحیح متعین ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صداقت یہ بتائیے گا, آپ علاج کر رہے ہیں نشے کے مریضوں کو, کیا کچھ ایسی السٹ ڈرگز ہیں جو کہ استعمال کرنے سے شیزوفرینیا کا ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے؟ السٹ اور نو السٹ, یعنی جو ڈرگز السٹ یا نہ ہو السٹ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ انسان کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں, کیونکہ کچھ انسانوں کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے, کچھ کے ساتھ نہیں ہوتی. تو جن کو یہ ڈرگز موافق ہوتی ہیں ان کی صرف زندگی پسماندہ ہوتی ہے, لیکن جن کو یہ ڈرگز پھر موافق بھی نہیں آتی تو ان کی زندگی تباہی کی طرف چلی جاتی ہے. اس میں یہ جو سائیکوسز ہے, جیسے چرس انڈیوس سائیکوسز یا الکوہلزم کے اندر جب کوئی بندہ بہت زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو بھی سائیکوسز ہوتا ہے, اور وہ کافی مشکلات اپنے لیے اور اہل خانہ کے لیے پیدا کرتا ہے. کوکین یا کرسٹل میتھ سے تو ایکیوٹ کرائسس آ جاتا ہے, یعنی جس دن کسی نے ایسا کام کیا, استعمال کیا, جی اسی دن سمجھیں کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی تباہی کے رستے پہ اس نے ایک قدم آگے بڑھا لیا. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈرگز جسم میں جا کے اس کیمیکل امبیلنس کو بڑا ہی آبویس کر دیتی ہیں, جو کہ شاید آگے 10 سال یا 15 سال کے بعد جا کے کوئی سامنے آنا تھا. تو یہ ایک ایکسپیڈائٹ کر دیتی ہیں. یہ جو ڈرگز ہیں ان کے ساتھ ویسے بھی انسان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا, لیکن فیوچر نہ ہونا تو ایک اور بات ہے, لیکن تباہی کے گڑھے میں جا گرنا تو ایک ٹریجڈی ہے, ایک المیہ ہے. فیملیز ہم نے یہاں پر دیکھی ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے بعد دوائیاں بند کر دیتے ہیں خود ہی. ان کو چونکہ علامات بہتر ہو رہی ہوتی ہیں, مریض بہتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے, تو کچھ عرصے بعد کوئی 6 ماہ سال کے بعد, حالانکہ ڈاکٹر نے ریکمینڈ نہیں کیا ہوتا کہ ان کو بند کریں, 80% لوگ ایسے کرتے ہیں, وہ ایسا کر دیتے ہیں اور پھر ایک ریلیپس جو کرونک سی سٹیج کا ہوتا ہے لے کر واپس آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سم پیپل ہیو ٹو لرن دی لیسنز دا ہارڈ وے, یو نو, بٹ نیوردلیس وہ بھی ریکوری کی جرنی میں ایک سمجھیں کہ ایک ایپیسوڈ ہے جہاں سے کچھ سبق سیکھا جا سکتا ہے اور سکھایا جا سکتا ہے ریلیٹیوز کو. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت ضروری ہے اسٹگما ریڈکشن پہ کام کرنا. اب انگلینڈ میں ایک بائی پولر پہ ٹاک دے رہا تھا ان دا لاسٹ کانفرنس دیٹ آئی اٹینڈیڈ, اینڈ اٹ واز آل اباؤٹ ویری فیمس سیلیبریٹی میڈیا پیپل coming up with their own illnesses. انہوں نے آ کے بتایا کہ جی ہمیں یہ بائی پولر illness ہے, ہم نے, لیکن ہم اتنے سکسیزفل ہیں زندگی میں, تو آپ بھی ایسا کریں. ایک آدمی ہے اسٹیون فرائی وہاں انگلینڈ میں, جس کو آنرری فیلوشپ دی ہے رائل کالج آف سائیکائٹرسٹ نے فار بینگ ایبل ٹو کم اپ ود ہز ایکسپیرینسز. تو بڑے ہمیں بھی یہاں برانڈ امبیسڈرز چاہیے کہ جو لوگ اوپنلی آئیں اور بتائیں کہ جی ہمیں ذہنی بیماری ہوئی, ہم نے علاج کرایا. اور نیگیٹو پکچر میڈیا میں نہیں پینٹ کرنی چاہیے مینٹل النس کی.
गायनोकोलॉजी के बारे में और चीज़ों के बारे में लोग मजाक बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अभी यहाँ हम स्टेज पे नहीं पहुँचे कि इस तरह के जोक्स और नेगेटिव इमेजेस को हम अब्जॉर्ब कर सकें कल्चरली. तो स्टिग्मा रिडक्शन इज़ एब्सोल्युटली. उसके शेम हीलिंग से ये काम बड़े आसानी से होता है कि जब कोई फैमिली शेम से हील करती है तो ना सिर्फ उनकी जो बहुत शदीद तकलीफ़ है वो दूर हो जाती है, बल्कि उनके लिए अच्छे इलाज की भी राह हमवार हो जाती है. और जिस बंदे ने अपने दिल की बात सब दुनिया के सामने रख दी तो वो बहुत सारे खौफ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अब मेरी अलमारी में कोई जो ढांचा छुपा हुआ नहीं है. ये बात कि हम एक खुली किताब हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा करती हैं. और देखिए आखिरकार तो देखिए सोसाइटी में लोगों से हम मिलते जुलते हैं तो शाम को सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि हमारे अहले खाना होते हैं वो हमारे साथ हमारे घर में जाते हैं. फिर उनमें से जो हमारी बीवी या खामद है वो हमारे बेडरूम में हमारे साथ जाएगा. तो जो जितना हमारे करीब होता है उसको तो वैसे पता ही होता है, मियाँ बीवी को तो एक दूसरे का सारा एनालिसिस होता है, अहले खाना को भी पता होता है, मगर नेगेटिव एनालिसिस ज़्यादा होता है तो उनकी परवाह एक हद तक आपको करनी है, एक हद से ज़्यादा नहीं करनी. सर इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछना था, क्या ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि क्या हम इसकी शादी कर सकते हैं, और या शादी करने के बाद ये इलनेस ठीक हो जाएगी या बेहतर हो जाएगी? मैं आपका इस सवाल ज़हनी तौर पे एंटिसिपेट कर रहा था एज पार्ट ऑफ द स्टिग्मा रिडक्शन. मैं इस सवाल से डर रहा था. हाँ, देखें जी, शादी तो एक पॉजिटिव लाइफ इवेंट है, बट नेवरदलेस इट्स अ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट. और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो नहीं है. हाँ. तो पहले ये है कि ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और फिर वो जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ ऑनेस्ट आप कम्युनिकेशन करें, क्योंकि वो जो लड़का लड़की है, ख़ास अगर लड़की लड़के घर जा रही तो दवाइयाँ भी लेके जाएगी और फिर प्रेगनेंसी भी प्लान करनी पड़ेगी. सो दे आर सेवरल इश्यूज़, वहाँ जर्नी में फ़र्क इश्यूज़ आ जाते हैं. एंड एडजस्टिंग इन एन एलियन एनवायरनमेंट, अगर औरत एक नए घर में जाती है तो वहाँ अपना एक स्ट्रक्चर है, सेटअप है, स्ट्रेसेस हैं, तो उनसे डील करना is a stress in its own right which can bring about the vulnerability of the illness. तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस में लेके बात करें. मैंने एक ऐसे शख्स से कहा था कि जी आप कॉन्फिडेंस में आप बता के बेटी की शादी करें, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी मैंने 3 जगह बताया, तीनों जगह शादी नहीं हुई. डॉक्टर सदाकत और डॉक्टर रहील, मैं प्रोग्राम को अब जो है समराइज़ करेंगे, इसको अपने इख्तिताम की तरफ लेके जाएंगे. मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ कि शिज़ोफ्रेनिया का एक मरबूत, स्ट्रक्चर्ड, आसान फहम, काबिल अमल इलाज क्या होना चाहिए? मैं तो वही बात कहूँगा जो मैंने पहले कही. बीमारी को सही तरीके से डिटेक्ट करें. प्रोफेशनल आपका बड़ा रोबस्ट, बड़ा एजुकेटेड, एक्सपीरियंस होना चाहिए. आप अपने बच्चों की ज़िंदगी उसके हाथ में दे रहे हैं. तीसरा ये है कि वो आपको कुछ वक्त दे सके, दैट इज़ वेरी वाइटल. और चौथा ये है कि वो आपको राइट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके, आपको एजुकेट कर सके, फैमिली को बता सके. और चौथा ये है कि आपको जर्नी ऑफ रिकवरी में आपके साथ साथ रहे, आपका एक रिलेशनशिप डेवलप रहे उसके साथ, बल्कि सिर्फ एक इंडिविजुअल के साथ नहीं, पूरी एक टीम के साथ. तो मैं तो कतई नाउमीदी वाली बात नहीं है मेरे ज़हन में. अब आप ये कहें कि एक शख्स को हम उसको वी मेक हिम ब्राइटर देन व्हाट ही इज़ थ्रू ट्रीटमेंट, सो दैट इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. तो फंक्शनल रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए जो कि हमें रिकवरी में अचीव करना है. बहरहाल मेरा ख्याल है कोर जो यही है कि दवा, बायोकेमिस्ट्री को ठीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो शख्स की लिमिटेशंस हैं उसको एक्नॉलेज करना चाहिए, और जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी एक्नॉलेज करना चाहिए. So you should capitalize on their strengths and minimize their limitations, and I'm reasonably sure that they can lead a very, very fruitful life. Thank you, sir. कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी का अच्छा इलाज करना है तो हमें एक तो साइंटिफिक ग्राउंड्स को नहीं छोड़ना, पाँव को जमा के रखना है ज़मीन के ऊपर, और उम्मीद के लिए हमेशा हम आसमान की तरफ देखते हैं, उसको भी कायम रखना है ताकि अल्लाह ताला अपना फजल करे. फिर दयानतदारी
ڈاکٹر کے پارٹ پہ، اور شفافیت لیکن شفقت کے ساتھ، تاکہ آپ کسی کا دل بھی نہ توڑیں. اگر آپ سائنٹیفک فیکٹس بتا رہے ہیں تو ساتھ آپ تھوڑا پرسہ بھی دیتے ہیں، تھوڑا آپ بتاتے ہیں کہ Empathize آپ کو بھی بھی کرتے ہیں. تکلیف ہے، یعنی کسی کی تکلیف کو دیکھ کے آپ اپنی تکلیف کا، جیسے آپ کسی کے ساتھ کسی مشکل موقع پہ ایمپیتھائز کرتے ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے. لیکن جھوٹی تسلیاں، جھوٹے رستے بتانا کہ وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. مریض کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے یہ دو کی ورڈز ہیں کہ چیزوں کو فزل آؤٹ نہ ہونے دیں، ڈسپلن کو، یعنی یہ رسی جو ہے مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، آپس میں یعنی اتحاد رکھیں، ڈاکٹر کے ساتھ ایک صحیح عزت دارانہ رشتہ رکھیں، دل کی بات اس کے ساتھ کریں، اس کی بات سنیں، اور کسی خوف سے بالا تر ہو کے، مبرہ ہو کے اس معاملے میں آگے بڑھے تو انسان صرف محنت کرتا ہے. آپ دیکھیے اس میں وہ جو ایک کاشتکاری کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، جس میں آپ بیج بوتے ہیں اور تھوڑی محنت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے تو کتنا زیادہ پروڈکٹیویٹی آتی ہے. تو ہر کام میں، زندگی میں جب آپ اپنے حصے کا کام پورا کرتے ہیں تو مدر نیچر جو ہے وہ کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتی، کیونکہ مدر نیچر از آل پاورفل. میں سر ایک چیز یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسپرچویلٹی کا بڑا پازیٹیو رول ہے اس میں. میں ایک کتاب پڑھا تھا ریسنٹلی، اس کا ٹائٹل ہے ریلیشن شپ ود گاڈ. جیسے ہم دوست بناتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنی پڑتی ہے، ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ نہیں، جتنا زیادہ ملتے ہیں اتنی اچھی دوستی ہوتی ہے اگر وہ انٹریکشن پازیٹیو ہو. اسی طرح اللہ میاں سے بھی کانورسیشنز کرتی رہنے چاہیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی ویل بینگ کے لیے. اور اگر 3 4 5 دفعہ بھی آپ نماز جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ہر وقت وہ آپ کی کانورسیشن اور ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جب پھر اللہ ہم سے باتیں کرنے لگے تو جی ہاں، اللہ تو دیکھیں نا، نہیں، اللہ جب آپ سے بات کرتا ہے ان اے سینس تو وہ بھی ایک سمجھ لیں ایک لیول آف اچیومنٹ ہے ایٹ اے سرٹن لیول. سو وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی ڈیٹیلز آف اٹ، آل آئی ایم جسٹ سیئنگ از دیٹ اسپرچویلٹی ہیز اے ڈیفینٹ رول. اور جو ایک ارلیئر آن ہم ایک بات کر رہے تھے کہ بھئی جن بھوت ہیں، یہ سب کچھ جائز ہے، ہمیں پتہ ہے کہ مذہب میں ہے، لیکن ہمیں مذہب نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ان چیزوں کی یہ بیماریاں ہیں، اور بیماریوں کا علاج کراؤ اور دانا لوگوں کے پاس جاؤ اور تمہاری صحت تمہیں ملے گی. تو ان سب چیزوں کو کمبائن کر کے اور ارلی ڈیٹیکشن، ہمیں یہاں ٹیمیں بنانی چاہیے جو اسکولوں کالجوں میں جائیں اور وہ دیکھیں کہ بھئی سائیکوسس کا کیا انسیڈنس ہے، اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، ایجوکیشن، سٹگما ریڈکشن، میڈیا میں اس کو لانا. اور دا میئر فیکٹ کہ ہم یہاں سب اکٹھے ہیں اور یہ پروگرام کئی لوگ دیکھیں گے، تو یہ بھی ایک بڑا مثبت قدم ہے ٹورڈز ڈیولپنگ انسائٹ اینڈ ٹو ریڈیوس سٹگما. ڈاکٹر ہیل کریم، تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ڈاکٹر ہیل کریم ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہمارے کنگ ایڈورڈس میں بھی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں، ابھی یو کے میں پریکٹس کر رہے ہیں، پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی، اب یہ تو بتایا نہیں کہ اب یہ ولنگ ویز سے بھی اور ولنگ ویز سے بھی وابستہ ہیں اب سے آگے تک. اور ڈاکٹر صداقت علی سے آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ہمارے جو دوسرے شرکاء ہیں، ڈاکٹر ہما، مسٹر مائلہ اور مسٹر امشا، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں جہاں سے ہمارے ساتھ چلے تھے آخر تک ہمارے ساتھ ہیں. خواتین و حضرات، آج کے پروگرام سے ڈاکٹر اعجاز قریشی کو بھی اجازت دیجیے. یہ تھا پروگرام شیزوفرینیا پہ، اسکیزوفرینیا پہ. اور آپ اپنی ذہنی صحت، دماغی صحت کا خیال رکھیے، جس کے متعلق بہت سی باتیں ہوئیں. اور اپنے تعلقات کو ہمیشہ بنا کے رکھیے، خود سے، خدا سے، اپنے پیاروں سے، آپ کے فیملی ممبر سے، ریلیٹیو سے، نیبرہڈ سے اور تمام لوگوں سے. کیونکہ اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہیں تو ذہنی صحت بھی ٹھیک ہے اور آپ آئسولیشن میں نہیں جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم،
اللہ حافظ.